बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सामीन और हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम को एक दफ़ा फिर मसरूर कैफ़ी नात अकेडमी के फ़ेसबुक के ऑफिशियल पेज पे होने वाली ट्रांसमिशन में साबिर रहमत में हम खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है, मसरूर कैफ़ी नात अकेडमी गुज़िश्ता कई प्रोग्राम नात के हवाले से, कई मज़ाकिर नात के हवाले से अपने मिज़ाब रहमत की ट्रांसमिशन में मुनक़्क़िद करती आ रही है, और इसके अलावा बुज़ुर्गान दीन के एराज़ के हवाले से और नात गो शुरा के हवाले से भी हमने कई प्रोग्राम आपके सामने पेश किए। आज का प्रोग्राम दीगर प्रोग्रामों से कदरे मुख्तलिफ, हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि आज की जो नशिस्त है वो एक खालिसतन इल्मी नशिस्त है, और ये क्रेडिट भी मसरूर कैफ़ी नात अकेडमी को हासिल हो रहा है कि नात के साथ साथ हमारे बुजुर्गान दीन जिन्होंने इल्मी सतह पर बहुत काम किया, दीन की खिदमत की, और एक ख़ास नज़रिया तसव्वुफ़ पे आज हम बात करेंगे। और इसके लिए आज हमारे मेहमानान गिरामी, बहुत ख़ास अहबाब आज हमारी नशिस्त में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मौजूद है। आज का जो हमारा मौजू है वो एक ख़ास मौजू है, और आज के मौजू का जो उन्वान हमने रखा है वो है शेख अकबर इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैहि की तालीमात के फ़रोग़ में हज़रत आला सैयदना ख्वाजा पीर महर अली शाह साहब मुजद्दिद गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैहि का किरदार। आप जैसा कि तमाम अहबाब जानते हैं कि असर हाजिर में हज़रत इब्न अरबी, शेख अकबर इब्न अरबी बहुत ज़्यादा गुफ्तगू उन पे हो रही है, और आज अब वो लोग भी उनको डिस्कस करते हैं जो शायद उनको सही से जानते भी नहीं। और उसकी एक ख़ास वजह हालिया दिनों में जो तुर्की ड्रामे हमारे यहाँ चले उनमें हज़रत इब्न अरबी का एक करैक्टर दिखाया गया, और आप तमाम ने उसको देखा। आपने उसको उस ड्रामे के करैक्टर तक देखा, और उसी हवाले से अमूमी तौर पे अवामी सतह पे उसको डिस्कस किया जा रहा होता है। लेकिन हज़रत शेख अकबर की ज़ात और उनकी खिदमत किस कदर बड़ी हैं, उसका अहाता हम आज अपने मौजूद मेहमानों से डिस्कस करके हम उसका अहाता करने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पे हज़रत आला पीर महर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, क्योंकि बदर सग़ीर में अगर हज़रत इब्न अरबी अलैहिर्रहमा के हवाले से गुफ्तगू की जाए तो अगर कोई शख्सियत या कोई ज़ात हमें नज़र आती है जो उन पे जिसने काम किया, या कोई अथॉरिटी अगर हम कहना चाहें तो वो हज़रत आला की ही ज़ात व सिफ़ात है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इन बुज़ुर्गान दीन के हवाले से हम गुफ्तगू करें, और ख़ास तौर पे इनकी तालीमात के हवाले से हम आपके सामने एक जायज़ा पेश कर सकें अपने महदूद वक्त के अंदर। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ आपसे करवाता चलूँ। मेरी दाएं जानिब सबसे पहले हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ और मुकर्रम मेहमान जो कि इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए, गोल्डा शरीफ से तशरीफ़ लाए, हज़रत क़िबला मुफ्ती सैयद अज़ीज़ुर रहमान शाह गोल्डवी दामत बरकातुहू आलिया। आप जैसे मैंने आपसे आपके गोश गुजार किया कि आप इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए, आपका ताल्लुक़ दर्स व तदरीस से है, और तालीफ़ से भी आपका ताल्लुक़ है। कई माशाअल्लाह किताबों की आप मुसन्निफ़ भी हैं, और आपका जो सबसे बड़ा हवाला है वो दर्स व तदरीस है, और एक अरसे से आप इस शोबे से वाबस्ता हैं। आपके वालिद गिरामी भी दर्स व तदरीस से वाबस्ता थे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके वालिद भी मुफ्ती इब्न मुफ्ती अल्हम्दुलिल्लाह, और ख़ास तौर पे गोल्डा शरीफ के फैज़ याफ्ता और गोल्डा शरीफ के मुकीम हमारे दरमियान मौजूद है। तो आज इनसे ख़ास तौर पे हज़रत आला के हवाले से हम और हज़रत इब्न अरबी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। उनके साथ हमारे अहद के बड़े मारूफ स्कॉलर, मजहबी स्कॉलर कि जो कि ख़ुद भी निस्बत रखते हैं गोल्डा शरीफ से, और कुरान मजीद के हवाले से आपका थीसिस है ये, और इल्म बलागत के हवाले से कराची शहर में अगर हम कहें कि किसी को हम जानते हैं तो वो क़िबला गाही
ڈاکٹر کامران قریشی صاحب ہیں، جو کہ درس و تدریس سے بھی وابستہ ہیں، درس اور تالیف اور تصنیف بھی آپ کا حوالہ ہے، بہت سارے حوالے ہیں، ماہر تعلیمیات بھی ہیں، ماشاءاللہ ہمارے درمیان آج موجود ہیں۔ تو یہ بھی ایک خاص اتھارٹی رکھتے ہیں الحمدللہ اس موضوع کے حوالے سے، تو آج ہم نے انہیں بھی مدعو کیا ہے، انہیں تکلیف دی ہے، تو آج انشاءاللہ ان سے بھی ہم اکتساب کریں گے۔ اور آخر میں ہمارے ساتھ ہمارے ہر دل عزیز، ہمارے سرپرست، ہم کہیں کہ ان کو علمی سرپرست مسروق حفظینات اکیڈمی کے حضرت علامہ مولانا فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی دامت برکاتہم عالیہ کے، جن کے بغیر ہماری ہر نشست ادھوری ہے، تو وہ آج ہماری خصوصی درخواست پہ حضرت والا نے ہمیں وقت عنایت کیا، اور آج کی نشست میں نعت خواں ہم نے خاص طور پہ، یہ میں اپنی بات کروں کہ میں نے گزارش کی کہ آج کی نشست کے لیے نعت خواں اگر کوئی ہو سکتا تھا میری نظر میں تو وہ صرف مسروق حفظینات اکیڈمی کے منتظم اعلیٰ جناب محمد ابرار حسین صاحب، استاذ النعت خواں، آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انشاءاللہ وہ بھی اپنی عقیدت حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرات گرامی، حضرت محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ کی تعلیمات کے فروغ میں حضرت اعلیٰ پیر مہر علی شاہ صاحب کا کردار، اس عنوان پہ ہم گفتگو شروع کریں۔ میں چاہوں گا کہ پروگرام کا آغاز حضور علیہ السلام کی نعت سے ہو، تو میں دعوت دینا چاہوں گا جناب محمد ابرار حسین صاحب کو کہ وہ نعت پیش کریں، اور خاص طور پہ گلہ شریف کا ذکر ہو رہا ہے تو پیر قطب الحق گیلانی دامت برکاتہم عالیہ کا کلام اگر آپ پیش فرمائیں تو بڑی نماز۔ جزاک اللہ۔ میں سب سے پہلے اپنے تمامی معتبر مقتدر مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری اس اکیڈمی کو میں تشریف لائے، اور اس اہم موضوع پر آپ کی یقین گفتگو سے ہمیں استفادہ حاصل ہوگا۔ نعت کے چند اشعار اسی دیار کے پیر سید غلام قطب الحق گیلانی گلہ شریف کے کلام کے چند اشعار میں شامل کر رہا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ یاد جس وقت مدینے کے در و بام آئے، یاد جس وقت مدینے کے در و بام آئے، یاد جس وقت مدینے کے در و بام آئے، میرے آنسو غم فرقت میں میرے کام آئے، میرے آنسو غم فرقت میں میرے کام آئے، خوبصورت شعر کہ اے میرے عشق مسیحا تیری جانب ہے نظر، اے میرے عشق مسیحا تیری جانب ہے نظر، تو جو آئے تو بیمار کو آرام
جو آ جائے تو بیمار کو آرام آئے. خوبصورت شعر کہ آرزو ہے جو میرے دل کو تو بس اتنی ہے. آرزو ہے جو میرے تو بس اتنی ہے کہ تیرے در کے فقیروں میں میرا نام آئے. کہ تیرے در کے فقیروں میں میرا نام آئے. ناز کرتا ہوا قسمت پہ مدینے پہنچے جس کو یا شاہ دو عالم تیرا پیغام آئے. خوبصورت مقطع کہ جب کبھی تشنا لبی حد سے بڑھے قطب میری. جب کبھی تشنا لبی حد سے بڑھے قطب میری. میرے لب پر شہ کوثر کا فقط نام آئے. میرے لب پر شہ کوثر کا فقط نام آئے. یاد جس وقت مدینے کے دروں بام آئے. میرے آنسو غم فرقت میں میرے کام آئے. سبحان اللہ. محمد ابرار حسین صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب پیر قطب الحق گیلانی دامت برکاتہم عالیہ کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. حضرات گرامی، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آج کا موضوع ایک علمی موضوع ہے، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں حضرت شیخ ابن عربی کی تعلیمات کے فروغ میں حضرت اعلیٰ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کردار. میں اپنے ایوان سے سب سے پہلے ہمارے آج کے جو مہمان ہیں حضرت قبلہ گاہی مفتی سید عزیز الرحمان گلڑوی شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ، میں آپ کی جانب چلتا ہوں. حضرت، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ ابن عربی علیہ رحمہ کا، جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایک امیج آج ہمارے معاشرے میں جو کہ بن گیا ہے ڈرامے کی وجہ سے، وہ ایک خاص طرح کا ایک امیج ہے جس میں آپ کو طبیب دکھایا گیا ہے، آپ کو ایک ناسے کے طور پہ دکھایا گیا ہے. لیکن حقیقی معنوں میں اگر ہم ان کی شخصیت کو جاننا چاہیں تو ان کی شخصیت کیا ہے، ان کی خدمات کیا ہے، اگر آپ اس کا ایک سرسری سا احاطہ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کر دیں تو بڑی مہربانی.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात सूफियाए किराम अल्लाह ताला के वो मखसूस चीदा और चुनीदा लोग होते हैं कि जिन पर अल्लाह ताला की खुसूसी इनायात नवाजिशात होती हैं। कुरान करीम में इरशाद है, अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। अल्लाह ताला जिसे चाहता है चुन लेता है और जिसे चाहता है अपनी जानिब रहनुमाई अता फरमाता है। सूफियाए किराम उन्हीं हस्तियों में से होते हैं कि जिनको अल्लाह ताला अपनी तरफ रहनुमाई भी देता है और अपने क़ुर्ब के मरातिब से सरफराज फरमाता है। हज़रत शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ दुनिया तसव्वुफ़ में एक ऐसा अजीम नाम है कि जिसे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में यूरोप, अरब और दीगर तमाम ममालिक में, अफ्रीका वग़ैरह, इन सब में यकसा उन पर तहक़ीक़ात होती रही हैं, अब भी हो रही हैं और इंशाअल्लाह ता क़याम क़यामत होती रहेंगी। हज़रत शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ उन शख्सियात में से हैं कि जिनका सिलसिला एक जो तसव्वुफ़ के फ़लसफ़े का सिलसिला है, जो फ़िक्री धारा है, वो पूरी दुनिया से मुख्तलिफ और इंतहाई आला व अरफ़ा है। और उनके जो फ़िक्री कलाम है, जो उनकी किताबों में आज भी मौजूद है और लोग उस पर तहक़ीक़ात करते चले आ रहे हैं, उस तक रसाई हर कसो नाकिस का काम नहीं है। इंतहाई अरफा आला उनका कलाम है, जिस तक पहुँचना बड़े बड़े उलमा और सूफिया के लिए भी बहुत दुश्वार रहा है। जहाँ तक हज़रत शेख अकबर और सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के दोनों के बाहमी इर्तिबात और रब्त की बात है, तो उसमें आप ये देखें कि हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मलफूज़ात में ये फरमाते हैं कि हज़रत शेख, इनके वालिद अरब, अली अरब इनके वालिद का नाम था, उनके यहाँ नरीना औलाद नहीं होती थी। तो वो हुजूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि हज़रत मेरे यहाँ नरीना औलाद नहीं है, तो आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मुझे नरीना औलाद से नवाजे। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने थोड़ी देर तवक्कुफ़ फरमाया और उसके बाद फरमाया कि मैंने लोहे महफूज पर देखा है कि तेरे नसीब में, तेरी किस्मत में नरीना औलाद नहीं है। तो वो अरब जो है, अली अरब जो हज़रत शेख अकबर के वालिद थे, वो मुस्कुराए और उन्होंने अर्ज़ की, हज़रत अगर लोहे महफूज पर ये लिखा है और मेरी तकदीर में नहीं है नरीना औलाद, तो फिर मुझे आपके पास आने का क्या फ़ायदा हुआ। तो हज़रत मुस्कुराए और फरमाया कि हाँ, मेरी पुश्त में एक बेटा बाकी है, तू मेरी पुश्त के साथ पुश्त मिला, मैं वो बेटा तुझे अता करता हूँ। तो इस तरह से हज़रत शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी की मुबारक पुश्त से अली अरब की पुश्त में मुंतकिल हुए और फिर इस दुनिया में जलवा अफरोज़ हुए। तो मैंने जो कहा था कि ये चीदा और चुनीदा लोग होते हैं, चुने हुए लोग होते हैं कायनात में, और इनके चुनने वाला अल्लाह ताला होता है, तो उनकी पैदाइश भी इसी तरह से मखसूस तरीक़ों से होती है। वो ना आम होते हैं ना आम रहते हैं। तो बहरहाल हज़रत शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी मुख्तलिफ़ ममालिक में उनका फैज़ जारी व सारी रहा। उंदलस में ये पैदा हुए और दीगर मकामात पर भी इन्होंने अपने फैज़ को जारी किया। और ख़ुसूसी तौर पर जो इनकी बहुत सी किताबें हैं हज़रत शेख की, उनमें जो अहम तरीन जो मंजर आम पर किताबें हैं, जिनको उलमा और तमाम लोग स्कॉलर्स हजरात भी उन पर तहकीकात करते रहते हैं, वो हैं फुसूसल हिकम और फुतूहात मक्किया।
हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह मुजद्दिद गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह इन दोनों किताबों पर खुसूसी दस्तरस रखते थे, क्योंकि ये इंतहाई दकीक बल्कि अदक तरीन किताबें हैं, और उस दौर में भी बहुत कम लोग थे कि जो इनके मफाहीम व मतालिब तक मुकम्मल रसाई रखते हों और ख़ास तौर से इनके बयान पर कुदरत रखते हों। तो हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह भी चूँकि दुनिया तसव्वुफ़ का वो नाम है कि जो चीदा व चुनीदा ही लोगों में से है, तो वो इस तरह से इसको बयान करते थे कि बड़े बड़े उलमा फज़ला जो उस वक्त के नाबग़ाए रोज़गार लोग थे वो भी अश अश कर उठते थे, यहाँ तक कि आपके शेख भी आपकी इस वजह से आपके साथ इंतहाई मोहब्बत करते थे कि वो फतूहात और फुसूसल हिकम पर इंतहाई दस्तरस रखते हैं। और मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह अपने अहद में जहाँ दरस निज़ामी पढ़ाते थे, दरस निज़ामी की बहुत सी किताबें इब्तिदाई किताबों से लेकर मुंतही किताबों तक तमाम यकसां पढ़ाते थे। उसके साथ साथ रमज़ानुल मुबारक में चूँकि मदारिस इस्लामिया में छुट्टियाँ होती हैं और तलबा उलमा फ़ारिग होते हैं, असातिज़ा भी फ़ारिग होते हैं, तो वो जो बड़े बड़े जय्यद उलमा का एक जम्मे गफ़ीर उस वक्त के गोल्डा शरीफ में हाजिर होता था। जो उस वक्त का मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि उस वक्त गोल्डा शरीफ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक पसमानदा दूर उफ्तादा कस्बा था और वहाँ तक रसाई हर बंदे के लिए मुमकिन नहीं थी। तो दूर दराज से ईरान, अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान, दिल्ली, लखनऊ वगैरह से भी लोग हुजूर आला सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होकर फुसूसुल हिकम का दर्स लिया करते थे। तो हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की इनफरादियत ये है कि वो फुसूसुल हिकम की वो तफ़हीम जो आम लोग नहीं कर पाते थे, वो इस अंदाज से करते थे कि जिसमें मंतकियाना रंग भी होता था, फ़लसफ़ियाना रंग भी होता था और सूफियाना रंग तो होता ही था। अब काबिल ज़िक्र जो बात है इस सारे सिलसिले में मेरे नज़दीक, जो मेरा जहाँ तक हुजूर आला सैयदना पीर मेहर अली शाह पर मुताला है और हज़रत शेख अकबर पर जितना मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ उनके, मैं तो इसका दावा ही नहीं रखता, बल्कि बड़े बड़े हमारे असातिज़ा इसका दावा नहीं रखते कि हम शेख के कलाम को समझते हैं, मैं तो क्या हैसियत मेरी क्या। बहरहाल इन दोनों में जो कदर मुश्तरक है, या आप यूं कह लें कि हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का जो कल्बी और बातनी झुकाव शेख अकबर की तरफ है, उसकी बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ कि वो हज़रत शेख अकबर का तवस्सो है कि हज़रत शेख अकबर के सीने की कुशाद और अल्लाह ताला की रहमत की बेपाया हैसियत को हर लम्हे हर चीज़ में मलहूज रखना, ये शेख अकबर का तुर्रा इम्तियाज था। और इसी सीने की कुशाद को हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह ने अपने सीने में समो लिया। और वो आज के असली तनाजुर में अगर आप देखें तो जहाँ हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं, वो इस सीने की अदम कुशाद की वजह से लेते हैं कि कहीं सुन्नी और शिया की लड़ाई है, कहीं सुन्नी और देवबंदी की लड़ाई है, कहीं बरेलवी और अहले हदीस की लड़ाई है। तो इन तमाम लड़ाइयों से निकल कर बालातर होकर जो बात करता है वो सूफी करता है, और वो बात होती है मोहब्बत की बात, और वो कहते हैं कि मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। और यही वजह है कि आप देखते हैं कि हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की एक नात है, अज सिक मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एक नात अकेडमी में बैठा हूँ, हज़रत अबरार साहब की माशाअल्लाह मसरूर कैफ़ी अकेडमी है, और नात के हवाले से मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि उसमें आखिरी जो उसका मक्ता है, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, ये पंजाबी है। एक हिस्सा इसका
اس بند کا عربی ہے سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دونوں زبانیں ایک لحاظ سے اجنبی زبانیں ہیں، عربی بھی اور پنجابی بھی، لیکن میں نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی محافل میں دیکھا ہے کہ لوگ اس عربی پر بھی جھومتے ہیں اور پنجابی پر بھی جھومتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اس سینے کی کشاد جو ہے یہ دوسرے سینوں میں اترتی ہے۔ بألفاظ دیگر آپ یوں کہیں کہ از دل خیزد و بر دل ریزد، دل سے اٹھتی ہے اور دل پر ہی برستی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ نے شیخ اکبر کے سینے سے کشید کی، اور وہ کشید کر کے دوسروں کے سینے کی کشاد کی۔ تو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ انہوں نے صرف ایک شیخ اکبر کے فلسفے کو نہیں پڑھ رکھا تھا، تقریباً سینکڑوں کے قریب علوم ہیں کہ جن پر بلا مبالغہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ مکمل دسترس رکھتے تھے۔ ایسا نہیں کہ یہ صرف میں مبالغہ آرائی کے طور پر کہہ رہا ہوں، میں الحمدللہ وہاں چونکہ حضرت کے آستانے کا ایک جاروب کش ہوں، میں وہاں رہتا ہوں، میں نے حضرت کی لائبریری سے بلا واسطہ استفادہ کرنے کا شرف مجھے ملا ہے۔ حضرت کے ہاں جو کتابیں پڑھی ہیں وہ ایسے ایسے ادق ترین علوم پر ہیں کہ جن علوم کے نام بھی ہمیں نہیں آتے، علم کیمیا، ریمیا، سیمیا، ایسے ایسے علوم، جفر اور ریاضی پر تو میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت شیخ اکبر جس طرح ایک مکمل دستگاہ رکھتے تھے، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی کے فیض یافتہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ایک ان کو دسترس حاصل تھی علم ریاضی پر۔ اگر وقت ہو تو میں علم ریاضی سے ایک آپ کی چیز عرض کروں کہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اسی طرح اپنی روحانی اور عرفانی مجلس سجا کر بیٹھے تھے۔ علماء جو بہت بڑے بڑے اس دور کے عہد کے نامور لوگ وہ آپ کے گردا گرد ہر وقت ہی حلقہ بنائے رکھتے تھے، اس وقت بھی وہ بیٹھے تھے۔ تو ایک انگریز پادری آیا، وہ بشپ تھا کوئی انگریزوں کا، وہ آیا اور اس نے آ کر حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا کہ آپ مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم میں سب کچھ موجود ہے، تبیان لکل شیء، یہ قرآن میں ہے کہ ہر چیز کا اس میں بیان ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ جو نواسہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تاریخ اسلام کا اتنا عظیم نام ہے، اور ان پر اتنی بڑی ایک مصیبت آئی، ابتلا آیا کہ کربلا جیسی مصیبت سے وہ گزرے، تو قرآن کریم میں تو حضرت امام حسین کا نام تک نہیں ہے۔ تو آپ یہ کس طرح سے دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان موجود ہے؟ سوال اس کا واقعی معقول تھا اور اچھا سوال تھا۔ حضرت صاحب علماء کی طرف متوجہ ہوئے جو ارد گرد اپنے ان کے طلبہ علماء بیٹھے تھے، ان سے کہا کہ آپ لوگ جواب دو۔ سب لوگ خاموش بیٹھے، کسی نے جواب نہیں دیا۔ تو حضرت نے اس پادری سے پوچھا کہ پادری صاحب آپ نے قرآن کریم پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل پڑھا ہے، اور میں نے بڑی ریسرچ کی ہے قرآن کریم پر، اور میری جیب میں موجود ہے پاکٹ سائز کا قرآن۔ تو حضرت مسکرائے اور فرمایا کہ ماشاءاللہ پادری صاحب کو قرآن فہمی کا اور قرآن پڑھنے کا دعویٰ ہے، ہم نے تو عمر گزاری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، لیکن ہمیں دعویٰ نہیں ہے قرآن فہمی کا۔ پادری صاحب سے کہا اچھا اگر آپ نے پڑھا ہے تو کہیں سے پڑھیے۔ پادری صاحب نے جیب سے قرآن نکالا، مؤدب ہو کر بیٹھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ تو حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو روک دیا، ان سے فرمایا کہ اعوذ باللہ تو قرآن کا جز نہیں ہے،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कुरान का हिस्सा है। मैंने आपसे कहा था कि कुरान पढ़ें, कहीं से भी पढ़ दें, तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान पढ़ दिया, बस काफ़ी है। उसके बाद जो आपने गुफ्तगू फरमाई वो काबिल गौर है। आपने फरमाया कलम कागज़ निकालें, लिखें इमाम हसन, लफ्ज़ से इमाम हसन, इसके आदाद लिखें, और फिर फरमाया कि इनकी तारीख़ पैदाइश लिखें इमाम हसन की, फिर फरमाया इनकी तारीख़ शहादत लिखें, फिर फरमाया कि अब इमाम हुसैन लिखें, उनकी तारीख़ पैदाइश लिखें, उसके इमाम हुसैन के आदाद, फिर उनकी तारीख़ पैदाइश। ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें फिगर्स में होंगी 1 2 3 में। फिर इमाम हुसैन की तारीख़ शहादत लिखें, फिर उनका जाए शहादत का वो भी लिखवाया, करबो बला, अल्फाज आपने लिखा है करबो बला, इसके आदाद लिखे। वो जब सारे आदाद उस पादरी ने लिखे तो आपने फरमाया अब इनको जमा करके देखे। जब उन्होंने जमा किया तो वो 786 का अदद था। तो आपने फरमाया कि पादरी साहब आपने तो अभी सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ी है और उसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई का भी जिक्र है, उनकी तारीख़ पैदाइश भी है, तारीख़ वफ़ात है, इमाम हुसैन का जिक्र है, नाम है, उनकी तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात, जाए वफ़ात, करबो बला भी मौजूद है, और दोनों भाइयों के इमाम होने का जिक्र भी है, क्योंकि आपने इमाम हसन इमाम हुसैन लिखवाया था। तो अभी तो आपने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ी है, तो इतनी चीज़ें इस बिस्मिल्लाह में मौजूद हैं, तो आप जो है ये कहते हैं कि कुरान में उनका तज़किरा ही नहीं है। अगर आप कुरान पढ़ें तो उनकी तो तमाम लाइफ हिस्ट्री आपको उसमें मिल सकती है। लेकिन उस वक्त आपने फरमाया कि कुरान करीम को पढ़ने के लिए और उलूम की ज़रूरत है। कुरान को समझने के लिए सिर्फ ये एक जिल्द की किताब के अंदर सारी चीज़ें नहीं आती। तो ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि सिर्फ इल्म रियाजी पर आपको इतनी दस्तरत थी, इतनी कमांड थी कि अचानक एक बंदा आके सवाल करता है और आप इस कदर पुरजोर किस्म का उसको जवाब देते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये उन इलाही उलूम में से था, वहबी उलूम में से था, ये मुर्तज़वी उलूम में से था, ये गौसवी उलूम में से था, और ये हज़रत शेख अकबर के रूहानी उलूम में से था कि जिसमें हज़रत सैयदना पीर मेर अली शाह ने इस कदर फिल बदी जवाब उनको अता फरमाया। जज़ाकल्लाह शाह साहब, आपकी गुफ्तगू सैले मुमतना की तरह ऐसी कि आप गुफ्तगू किए जाएं, हम सुने जाएं, और हकीकत है कि आपकी गुफ्तगू में बड़ा एक लुत्फ़ भी आ रहा था। जैसा कि अभी क़िबला शाह साहब ने एक, मैं तो कहता हूँ इंतहाई मुफस्सल अंदाज में हमारे आज के मौजू का पूरा अहाता कर दिया, और मैं समझता हूँ कि आज की इनके कलाम पे ही गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। लेकिन हकीकत है हमारे और भी स्कॉलर हैं, कुछ जहन में और भी कुछ सवालात हैं, हम उसकी तरफ आगे चलते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक आज के मौजू से मुताल्लिक एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि बात हो रही है इब्न हज़रत शेख अकबर हज़रत मुहियुद्दीन इब्न अरबी अलैहि रहमा के हवाले से। तो आपका जो नज़रिया वहदतुल वजूद है, यकीनन ये बहुत डिस्कस होता है अमूमी तौर पे, लेकिन मैंने एक बात महसूस की अवामी सतह पे कि अक्सर वो लोग भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं जो उसके हकीकी मानों से वाकिफ़ नहीं होते, वो वहदतुल वजूद और वहदतुल शऊद पे गुफ्तगू कर रहे होते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन के लिए इसकी एक मुख्तसर सी तारीफ़ और इसके दरमियान जो एक फ़र्क है, अगर उस पर आप थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि क्योंकि हम जितनी अभी गुफ्तगू हो रही है इसका एक असल जो उसका मरकज़ है हज़रत आला की तालीमात और वहदतुल वजूद, तो इससे मज़ीद आगे हम आगे गुफ्तगू करें तो इस पर अगर इसका तारुफ अगर आप करवा दें तो वहदतुल वजूद और वहदतुल शऊद और इनके दरमियान इनके माबैन फ़र्क, उस पर अगर थोड़ी सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सवाल आपने मुझसे किया है ये असल में तो क़िबला शाह साहब से करने वाला सवाल है। उसकी वजह यह है कि मेरी स्कॉलरी भी इनके कदमों की खाक से है और जो कुछ बोलने का ढंग
ہے وہ بھی انہی کی وجہ سے ہے. ہمارے ایک محترم ہیں حضرت علامہ مفتی سید فیض علی شاہ صاحب گردیزی دامت برکاتہم العالیہ اور شاہ صاحب قبلہ جو ہے، تو یہ دونوں احباب ہیں. تو میرا نطق بھی یہیں سے ہے اور ہم سب کچھ جو ہے وہ یہیں سے ہے، تو ان کی موجودگی میں بولنا جو ہے وہ میرے لیے انتہائی مشکل ہے. فیصل بھائی بھی موجود ہیں اور شاہ صاحب نے تو موضوع کو مکمل طور پر جو ہے وہ احاطہ کر دیا. تو میں یہ چاہوں گا کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود پر بھی شاہ صاحب فرمائیں گے. میں صرف اتنا عرض کروں کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا حوالہ محض وحدت الوجود بھی نہیں ہے. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی انسان دوست انسان ہیں، اور ان کی ایک کتاب ہے التدبیرات الالہیہ فی المملکۃ الانسانیہ. اس میں شیخ اکبر کا موضوع ہی یہ ہے کہ انسان کیا شے ہے. اچھا، جب آپ انسان کو سمجھ لیں گے تو پھر آپ نے سمجھ لیا کہ اس کا خالق کون ہے. اسی کو فہمانے کے لیے، سمجھانے کے لیے شیخ اکبر نے التدبیرات الالہیہ فی المملکۃ الانسانیہ کا اسلوب اپنایا، اور اس کتاب میں بڑی خوبصورت اور بڑی کہتے ہیں کہ عارفانہ کلام کیا ہے. شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے، اس کا جو جسم ہے یہ شہر ہے. اسی لیے فتوحات مکیہ اور جگہ جگہ اپنی کتب میں شیخ اکبر ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں عالم کبیر کی. تو وہ عالم کبیر سے مراد انسان لیتے ہیں، اور وہ عالم اکبر کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہے وہ عالم اکبر اور عالم کبیر کی بھی خاص جو ابن عربی کی اصطلاح ہے، اس کے فہم سے جو ہے وہ ناشنا مطالعے کے سبب باہر کے، وہ کہتے ہیں کہ جسم جو ہے وہ شہر کی مانند ہے، اور اس شہر کا جو بادشاہ ہے، جسے آپ وزیر اعظم کہتے ہیں، جو اس شہر کا مالک ہے وہ روح ہے، جسے روح مدبر بھی کہتے ہیں. پھر اسی انسانی جسم سے شیخ اکبر تشبیہ کرتے ہیں کائنات، اور کائنات کے ذرے ذرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تفصیل ہے، اس کا اگر اجمال دیکھنا ہے تو وہ اس صورت آدم کو دیکھ لیں، یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. تو حضور سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی کئی کتب ہیں، کئی افکار ہیں. فلسفہ الہیات کا اگر آپ بانی کہا جائے آپ کو تو یہ مبالغہ نہیں ہے. اللہ کی تلاش تخلیق آدم کے بعد ہی سے، جب سے انسان آیا ہے تو اس خالق کی تلاش شروع ہے. اسی تلاش کے نتیجے میں مذاہب بنتے رہے، پیدا ہوتے رہے، مختلف نظریات آتے رہے. کچھ نظریات زمین سے اٹھے، کچھ آسمان سے آئے، کچھ درمیان سے بنتے رہے. تو یہ چلتے چلتے آج ہمارا یہ دور آ گیا، اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے دور تک. تو جب ہم کہیں کہ فلسفہ تصوف کیا ہے، تو فلسفہ تصوف کا جواب یہ ہے کہ ابن عربی. فلسفہ تصوف کا جواب یہ ہے کہ ابن عربی. فلسفہ تصوف میں ڈسکس کیا ہوگا؟ انسان ہوگا. تصوف میں بات کیا ہوگی؟ تزکیے کی ہوگی. تصوف میں بات کیا ہوگی؟ معرفت الہی کے لیے جستجو کی، عشق کی، محبت کی، وہ سب کچھ اس کے اندر ہوگا. تو ابن عربی آپ کو بتاتے ہیں کہ انسان سے محبت کس طرح کرنی ہے. اسی لیے ان کا ایک خاص فلسفہ حب بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ حب الہی کا نتیجہ ہے کہ یہ انسان موجود ہے. تو یہ جو محبت ہے، یہ محبت جو ہے یہ اصل مذہب ہے. دین جو ہے وہ ضابطہ ہے، جو اس کو ضابطے میں رکھتا ہے، جو اس کو دائرہ کار میں رکھتا ہے، جو اس کو حدود و قیود میں رکھتا ہے. تو اگر آپ دین سے، اسلام سے محبت کو غائب کر دیں تو پھر اسلام کوئی شے نہیں، پھر اس کی تبلیغ و اشاعت آپ نہیں کر سکتے. حضور اعلیٰ سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کاوشیں کی. ابھی شاہ صاحب نے فرمایا کہ
اصل میں جو ہے وہ دکھ چونکہ شاجی موجود ہے تو قبلہ گاہ ہمارے یہاں موجود ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ تو حضور اعلیٰ سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ شاہ جی نے فرمایا کہ دور دراز ایک پسماندہ علاقہ تھا اس دور میں، یہ کیپٹل تو نہیں تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ بوئے سیدنا خواجہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محی الدین الگیلانی البغدادی القادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے اٹھ رہی ہے وہ گولڈے کی سرزمین ہے، اور جیسا کہ ابھی شاہ جی نے فرمایا کہ اطراف و اکناف سے لوگ کشا کشا جو ہے وہ کھینچتے چلے آ رہے ہیں سلوک کے لیے گولڈا شریف میں، یہی تو گولڈا شریف کی مرکزیت ہے، تو وہاں سے وہ آپ تقسیم کیا فرما رہے ہیں؟ حضور اعلیٰ تقسیم فرما رہے ہیں محبتوں کو۔ ملفوظات میں ایک شعر مجھے شاہ جی ہی نے سنایا تھا کہ ایک دفعہ حضور نے بڑے وجہ کی کیفیت میں یہ شعر پڑھا کہ ہندو ہیں بت پرست تو مسلمان خدا پرست، ہم ہیں غلام ان کے جو ہیں آشنا پرست۔ تو یہ آشنا پرستی ہی سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی فکر ہے، اور اس فکر کو اگر اس بر صغیر پاک و ہند میں کسی شخصیت نے آگے بڑھایا ہے تو وہ ایک ذات واحد جو ہے وہ سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ۔ مغرب میں تحقیقات ہو رہی ہیں، مختلف حوالوں سے ہو رہی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ فلسفہ الہیات جو ہے مغرب کا ایک بڑا مرغوب ان کا موضوع ہے، لیکن اس فلسفہ الہیات کو شیخ اکبر نے اپنی کتب میں بیان کیا ہے۔ 500 کے قریب کتب تو شیخ اکبر کی نفحات الانس میں حضرت مولانا عبد الرحمن جامی نے بتائی ہے، 400 کتب بھی بتائی گئی ہیں، 150 کے قریب کتب کے حوالے سے تو تحقیقات منظر پر بھی آ چکی ہیں، اور خود سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اپنی کتب کے اندر جو اپنی کتب کا حوالہ دیتے ہیں، اپنی ہی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، تو وہ تقریباً جو ہے وہ 290 کے قریب ہے، 290 کے قریب۔ تو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے افکار ان کتب میں موجود ہیں، صرف ایک نظریہ وحدت الوجود آپ کا حوالہ نہیں، آپ کا حوالہ پوری انسانیت ہے، اور ہم ان کے کسی بھی فکر پر بات نہیں کر سکتے، ہم سیکھ رہے ہیں، اور یہی سیکھنا ہمارے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے، اور اسی عمل تدریس اور عمل تعلیم میں اگر عمر گزر جائے تو یہ ہمارے لیے باعث سعادت اور باعث افتخار ہے۔ سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی ایک کتاب ہے کتاب البا، شادی کتاب البا، اس میں حروف تہجی کا جو یہ حرف ہے با، اس پر آپ نے گفتگو کی ہے۔ تو اس میں اسی کتاب کے اندر آپ نے حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ کا یہ قول جو ہے نقل کیا ہے کہ انا النقطۃ تحت الباری، میں با کے نیچے والا نقطہ ہوں۔ تو شیخ شبلی کی یہ جو قول ہے شیخ شبلی کا کہ میں با کے نیچے ایک نقطہ ہوں، تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ہم سنتے رہتے تھے کہ حضرت علی کے حوالے سے ہے، لیکن شیخ اکبر نے اس کو حضرت شیخ شبلی کے حوالے سے نقل کیا ہے، علیہ رحمہ کے حوالے سے، اور اس قول کی تشریح بھی اس کتاب البا کے اندر موجود ہے۔ اس میں لطف کی بات کیا ہے، یہ شیخ کی فکر ہے، اور وہ کس طرح جو ہے کلام اللہ سے، احادیث مبارکہ سے اپنے افکار کو کشید کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے ذہن رسا کا کمال ہے شیخ اکبر کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ با جو ہے، یہ لفظ با وہ ہے جو سب سے پہلے انسان کے منہ سے نکلا، اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں جب اللہ نے کہا الستو بربکم، تو انسان نے سب سے پہلے اپنا منہ کھول کے جو حرف ادا کیا وہ بلا استعمال کیا، قالو بلا۔ تو بلا میں جو یہ با ہے یہ سب سے پہلے انسان کے نطق سے، انسان کی زبان سے ادا ہوا۔ تو یہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح مواقع النجوم ان کی کتاب ہے، الاسفار النتیجۃ الاسفار ان کی کتاب ہے، اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی ایک کتاب کتاب الازل بھی ہے۔ بے شمار ان کی کتابیں ہیں، اور ہر کتاب کا ایک الگ مستقل موضوع ہے۔ فتوحات مکیہ بھی ان کی کتاب ہے، اور جس دور میں شیخ اکبر نے سفر کیے ہیں
سیرت نگار ان کے بیان کرتے ہیں کہ 36 سال تو مغرب میں انہوں نے گزارے ہیں اور 36 سال مشرق میں گزارے ہیں. تو یہ چونکہ ان کی جائے پیدائش جو ہے وہ اندلس کے شہر مرسیہ ہے اور 560 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی تھی. تو اس کے بعد جو ہے 638 میں دمشق میں جو کوہ قاسیون وہاں ان کا مزار ہے تو دمشق میں ان کی وفات ہوئی. اور اس دوران انہوں نے جو ہے وہ بڑی بڑی شخصیات سے ملاقاتیں کی ہیں. شادی بھی ابھی اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. تو شیخ اکبر ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حوالہ ہے جو وہ محض وحدت الوجود نہیں ہے. شیخ اکبر ابن عربی کا سب سے بڑا حوالہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے وہ راہیں کشاد کی ہیں کہ جن راہوں پر چل کر امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مقصد اصلی حاصل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت خوبصورت انداز میں حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ کی خدمات کا اور ان کی شخصیت کا احاطہ کیا. اور میرا سوال جو میں نے آپ کی تعریف کیا تھا وہ شاہ صاحب کی طرف میں رکھتا ہوں کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی اگر آپ تعریف بیان کرتے ہوئے ان کے درمیان اگر تھوڑا سا فرق ہمارے ناظرین کو سمجھا دیں. ہم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے. ایسا ہے کہ دراصل یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود دو صوفیاء کی دو اصطلاحات ہیں. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ صرف دو ہی چیزیں نہیں ہیں، صوفیاء کے ہاں بے شمار اصطلاحات ہیں. آپ یوں کہہ لیں کہ اس کے زیادہ معروف ہونے کی ان اصطلاحات کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ساری اصطلاحات کو جامع ہے، یہ جمع کرنے والی یہ اصطلاحات ہیں. جیسے ہر فن کی کچھ ٹرمنالوجی ہوتی ہے، اسی طرح تصوف کی بھی ٹرمنالوجی ہے. مثلاً اب وہ صوفیاء جو ہے وہ مغاں پیر مغاں کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو پیر مغاں سے مراد شیخ ہوتا ہے. میں کا لفظ استعمال کرتے ہیں شراب، تو شراب سے مراد عشق اور محبت ہوتا ہے ان کے ہاں. بمے سجادہ رنگی کن گرد پیر مغاں گوید کہ سالک بے خبر نہ بود ز راہ و رسم منزل ہا. حافظ یہ کہتے ہیں. تو یہ جو صوفیاء کی اصطلاحات ہوتی ہیں، مختلف ٹرمنالوجی ہے، اس کا ساری کا لب لباب جو ہے وہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود ہے. لیکن اس دو لفظوں کے اندر کچھ فکری مباحث ہیں ایسے جو انتہائی پیچیدہ ہیں. وہ ہر بندے کے عام لوگوں کے سمجھنے کی بھی نہیں ہیں. اخص الخواص آپ کہہ لیں، خاص لوگوں کے بھی نہیں بلکہ اخص الخواص کے سمجھنے کی چیزیں ہیں. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ صرف زبانی اور لسانی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ قلبی باتیں ہیں، مشاہداتی باتیں ہیں جو صوفیاء کرام کے احوال اور کیفیات ہیں ان سے تعلق رکھتی ہیں. یہ بنیادی طور پر آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ جب تک وہ حال اور کیفیت وارد نہیں ہوگی کوئی بھی اس کو صحیح طریقے سے ڈیفائن نہیں کر سکتا. وہ میں ہوں یا کس باشد، وہ اس کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکتا جب تک اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی بارگاہ میں جگہ نہ دے اور وہ کیفیات سے سرفراز نہ ہو، وہ بیان نہیں کر سکتا. تاہم جو کچھ صوفیاء نے بیان کیا میں وہ بیان کر دیتا ہوں. میں نہ صوفی، نہ ملا، نہ زاہد، نہ حکیم. لیکن جو کچھ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں، یا حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ بھی ایک بڑا نام ہے وحدت الشہود کے حوالے سے. تو اب میں اس سوال کی طرف آتا ہوں جو آپ نے کیا کہ وحدت الوجود کیا ہے اور وحدت الشہود کیا ہے. میں مختصراً عرض کروں گا کیونکہ پروگرام کا وقت ظاہر ہے محدود ہے. وحدت الوجود میں دو الفاظ ہیں، ایک ہے وحدت اور دوسرا ہے وجود. وحدت کا مطلب ایک ہونا اور وجود کا مطلب ہم اردو میں یہ لیتے ہیں جسم، لیکن جسم نہیں ہوتا. وجود کا مطلب ہوتا ہے ہونا، کسی چیز کا ہونا. وحدت الوجود دونوں کو ملا کر دیکھیں تو اس کا مطلب ہوگا وجود کا ایک ہونا، کہ یعنی در حقیقت وجود ایک ہی ہے. اور وہ کون ہے؟ اللہ. اللہ کا وجود وہ حقیقی ہے. اور یہ صوفیاء میں سے حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا خاص یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ اصلی اور حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے.
پھر ان پر یہ سوال وارد ہوتا ہے کہ یہ جو باقی چیزیں ہیں کائنات میں اللہ کے علاوہ جو موجودات ہیں تو ان کے وجود کی، ان کے ہونے کی کیا حیثیت ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سارے مظاہر ہیں اللہ کے وجود کے. وہ جو حقیقی وجود ہے اس وجود کا مظہر ہے یہ کائنات. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک ہے کائنات اکبر، عالم اکبر، اور ایک ہے عالم اصغر، عالم صغیر کہہ لیں یا عالم اصغر کہہ لیں. ایک بڑی کائنات ہے، یہ جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان جو کچھ آپ دیکھتے ہیں یہ ساری کائنات یہ عالم اکبر ہے، بڑا جہان. اور ایک ہے عالم صغیر، وہ ہے انسان. اور یہ اللہ تعالیٰ کی تمام جتنی اسماء اور صفات ہیں وہ سارے کا مجموعہ یہ حضرت انسان ہے. اور اس حضرت انسان کو ہی آپ اللہ کی صفات کا مظہر کہتے ہیں. اور ان صفات کا اللہ تعالیٰ کی جو مظہر ہے، مظہر اتم، وہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. اور یہ ہے حضرت شیخ اکبر کے نقطۂ نظر کی ایک مختصر سی بات کہ تمام وجود کی جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے وحدت الوجود کا. وحدت الشہود یہ ہے کہ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ان کا موقف یہ ہے، یا ان کے دیگر رفقا کا، ان کے پیروکاروں کا، متبعین کا، ان کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وجود حقیقی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وجود حقیقی اللہ ہی ہے. پھر ان سے سوال ہوتا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے. اس سوال میں اور اس جواب میں آ کر حضرت شیخ احمد سرہندی جو ہے وہ مختلف ہو جاتے ہیں حضرت شیخ اکبر سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے اللہ کا تو وجود حقیقی ہو گیا، کائنات جو ہے اس کا وجود ہے ہی نہیں، یہ عدم محض ہے. عدم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صورت بخش دی ہے اپنی قدرت کاملہ سے کہ جسے آپ وجود سمجھتے ہیں، آپ کو وجود دکھائی دیتا ہے، وجود ہے نہیں. اس کی مثال سادہ سی میں ایک دے کے آپ کو واضح کر دیتا ہوں، جو میں کیا دے رہا ہوں بلکہ یہ خود حضرت شیخ احمد سرہندی نے اپنے مکتوبات شریف میں دی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس عدم کو یوں سمجھو کہ یہ کائنات ساری عدم محض ہے، نہیں ہے. پھر یہ جو نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے، اس کو ایک مثال سے وہ واضح کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ مثلا ایک لکڑی لیں، ایسی لمبی شاخ کوئی لیں، اسے آگ لگائیں. جب اس کی آگے نوک اس لکڑی کی اس میں انگارہ بن جائے تو اس انگارے کو آپ تیزی سے گھمائیں اور اتنی اسپیڈ ہو کہ دور سے دیکھنے والا بندہ جب دیکھے گا تو اس کو دائرہ نظر آئے گا. یہ ایک آپ ذرا غور کریں، امیجن کریں کہ جب ایک لکڑی کے آگے انگارہ بنا ہو اور اسے تیزی سے گھمایا جائے تو ایک سرکل نظر آئے گا جو دور کھڑے بندے کو سرکل دکھائی دے گا. کیا وہ حقیقت میں سرکل ہے؟ کہتے ہیں نہیں ہے، لیکن وہ عدم ہے. سرکل نہیں ہے، سرکل کا عدم ہے، لیکن وہ وجود دکھائی دے رہا ہے. یہ حضرت شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں کہ وہ عدم کو اللہ نے ایک وجود کی صورت میں ہمیں دکھا دیا. تو حضرت شیخ اکبر کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ عدم نہیں ہے بلکہ یہ حقیقی وجود اللہ کا ہے. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اس وجود کا مظہر ہیں. وہ مثال کیا دیتے ہیں؟ وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ جیسے آئینہ ہے، اور یہ مثال ان سے کہیں آگے کی ہے، حضرت شیخ اکبر سے بھی، حضرت شیخ احمد سرہندی سے بھی. وہ کہتے ہیں کہ آئینہ ہے تو اس آئینے میں جو آپ کو تصویر نظر آتی ہے کیا وہ حقیقی وجود ہے؟ حقیقی وجود تو آئینے سے جو باہر بندہ ہے یہ چیز ہے اس کا ہے، اور جو آئینے میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس کا ظہور ہے، وہ عکس ہے، وہ ظل ہے، وہ حقیقی وجود نہیں ہے. تو حقیقی وجود اللہ تعالیٰ کا ہے. ہم اس کا مظہر ہیں، اور اس کا مظہر اتم حضرت ختم رسالت محمد رسول اللہ. یہ ہے خلاصہ دونوں تعلیمات کا، وجود وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا. باقی اس میں تفصیلات باریکیاں بہت زیادہ ہیں. اور پھر میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ حال کی بات ہے، قال کی بات نہیں ہے. میں نے اپنے استاذ کریم
हज़रत मौलाना अता मोहम्मद बंदियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो उस्तादुल असातिज़ा हैं, बिला मुबालगा बर्रे सगीर में उन जैसा कोई उस्ताद नहीं है, ये मुबालगा नहीं है, हकीकत है। तो उनसे मैंने एक दफ़ा यही सवाल किया कि हुजूर ये बताएं कि वहदतुल वजूद क्या है। तो उन्होंने एक सादा सी मिसाल दी। उन्होंने कहा कि आरिफ बंदा जब मोहब्बत में इस कदर गुम हो जाता है, अल्लाह की मोहब्बत में अपने वजूद को खो देता है, तो वो फिर कहता है अनल हक। तो इसका नाम है वहदतुल वजूद। उसकी मिसाल उन्होंने क्या दी, सादा सी मिसाल दी। सादे आदमी थे लेकिन इल्म का समंदर थे। क्या बात है शादी। उन्होंने फरमाया कि लोहा है, एक अपना अलग वजूद, तशख़्ख़ुस, अपनी एक माहियत रखता है लोहा, और आग है तो वो अपनी एक अलग माहियत रखती है, वजूद, तशख़्ख़ुस रखती है। लोहे को अगर आप आग में डाल दें तो थोड़ी देर वो गर्म होगा, गर्म होने के बाद वो सुर्ख होना शुरू होगा, सुर्ख होते होते वो आग बन जाएगा। अब जब आप उसको छुएंगे तो वो कहेगा नहीं मैं आग हूँ। वो तमाम खवास जो आग के हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे। तो इस एतबार से वो जब वो देखते हैं कि एक सालिक, एक राय हक का राही, वो जब अल्लाह ताला की मारिफत में, मोहब्बत में इस कदर वारफ्ता हो जाता है, इस कदर खो जाता है कि इश्क ही इश्क उसको नजर आता है, तो फिर उस वक्त वो ये कहता है कि मैं नहीं हूँ तू ही तू है। तो उस वक्त फिर वो कहता है कि वजूद एक ही है, मैं हूँ ही नहीं। तो यही वहदतुल वजूद है और यही शेख की मोहब्बत का पैगाम है। और यही डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हमारा पैगाम मोहब्बत ही है सूफिया का। अल्लाह ताला करे कि ये मोहब्बत आम हो जाए। सुभान अल्लाह। शाह साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने एक अहाता कर दिया, बहुत खूबसूरती के साथ वहदतुल वजूद और वहदतुल शुहूद का। हमारे साथ अल्लामा फैसल भाई अज़ीज़ी बंदे की दामत बरक़ात मालिया भी मौजूद है। हज़रत वाला, ये तो गुफ्तगू हमारी चल रही है आज के मौजू से मुतालिक, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम हज़रत मोहिउद्दीन इब्न अरबी और हज़रत आला पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला के हवाले से बात कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारा है मसरूर कैफ़ी नात अकेडमी, तो हमारी नशिस्त में अगर नात की गुफ्तगू ना हो तो मैं समझता हूँ हमारी जो नशिस्त है वो कहीं अधूरी रह जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि हज़रत मोहिउद्दीन इब्न अरबी अलैहि रहमा के हवाले से, अगर उनकी नातिया अफ़कार के हवाले से, अगर उनकी कुतुब में नात के हवाले से अगर आप कुछ रोशनी डाल सकें, और हज़रत आला पीर मेहर अली शाह साहब के हवाले से तो कुछ गुफ्तगू शाह साहब ने भी फरमाई, अगर उसको मज़ीद थोड़ा सा अगर आप आगे इस पर रोशनी डाल सकें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मसरूर कैफ़ी नात अकेडमी ने एक मरतबा फिर एक अहम और काबिल तवज्जो उन्वान को नफ्स सुखन करार दिया, और आज यहाँ पर मुफ्ती सैयद अजीज़ुर रहमान गोलड़वी साहब किबला की शिरकत, आपकी सरपरस्ती हम सब के लिए एक इफ्तिखार है। और हज़रत का जो तारुफ है वो तो आप अपना तारुफ हवा बहार की है। मैं सिर्फ एक पहलू उसमें शामिल करूं कि हज़रत आला पीर मेहर अली शाह गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने कादियानियत के तूफ़ान के आगे बंद बांधा और कादियानियत का सद्दे बाब किया। ख़त्म नबुव्वत के हवाले से अपने इल्म फ़िक्र को जब किताबी शक्ल में उन्होंने यकजा किया, और क्योंकि जब कलम पीर मेहर अली शाह साहब का हो और उस पर फिर जब आपने उन मज़ामीन को ख़त्म नबुव्वत के हवाले से अहले इल्म के लिए यकजा किया हदियतुर रसूल के नाम से, तो वो इस कदर उसकी इल्मी सतह बुलंद थी कि वो उलमा के लिए भी उसको पढ़ना वो एक दकीक मरहला था। तो मुफ्ती सैयद अजीज़ुर रहमान गोलड़वी साहब किबला को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने उसका सलीस उर्दू में, और सिर्फ सलीस नहीं, ऐसी सलासत जिसमें अदबियत कायम रहे, सलासत और अदबियत के इम्तजाज के साथ उसका उर्दू तर्जुमा किया ताकि अहले इल्म उससे इस्तिफादा कर सकें। पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी के हवाले से खूबसूरत गुफ्तगू हुई।
میں حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کے حوالے سے چند جملے نظر کر کے ان کا نعت کا شعر نظر کرتا ہوں کہ شیخ محی الدین ابن عربی کو اگر دیکھا جائے کہ کس دور کے اندر وہ اپنی افکار پیش کر رہے ہیں، وہ آسان دور نہیں تھا، اس لیے کہ اس دور میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کو بھی یعنی 1 سال عمر تھی محی الدین ابن عربی کی جب حضور غوث الاعظم کا وصال ہوا. تو اب یہ غوث الاعظم کا حیات ظاہری کا دور ابھی گزرا ہے. اس دور میں حضرت امام فخر الدین رازی جیسی شخصیت موجود ہے، خواجہ معین الدین چشتی موجود ہے، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی موجود ہیں. ایسے اکابرین، ایسے اہل علم و دانش کے درمیان رہ کر کوئی اپنی جداگانہ شناخت منوا لے تو یہ آسان کام نہیں تھا. محی الدین ابن عربی وہ ندرت خیال کے شائق تھے. اپنی تحریر میں ہر جگہ وہ خیال کی ندرت لایا کرتے. مثال کے طور پہ ان کی ایک کتاب ہے ستۃ تسعین. اس کتاب کا ایک اچھوتا خیال ہے، بلکہ میں کہوں اچنبا، کہ ان کے خیال میں یہ خیال آیا کیسے. انہوں نے کہا کہ جو حروف تہجی ہیں، ان حروف تہجی کو جب ملفوظی لکھا جائے، مثلا یہ کہ الف کو جب آپ ملفوظی لکھیں گے الف لام فے، تو الف آپ نے لکھا لیکن اختتام فے پر ہوا. آپ نے لکھا شین، شین یہ نون، لکھا شین لیکن اختتام نون پر ہوا. لیکن واو، جب آپ نے واو لکھا تو آغاز بھی واو سے ہوا، اختتام بھی واو پر ہوا. میم لکھیں گے تو آغاز بھی میم سے ہوا، اختتام بھی میم پر ہوا. نون لکھیں گے تو آغاز بھی نون سے ہوا، اختتام بھی نون پر ہوا. اس ندرت خیال کے ساتھ آپ نے کتاب تصنیف فرمائی. یعنی آپ باریک بینی کا اندازہ اس میں لگائیے. جب ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، 20-21 سال آپ کی عمر تھی، حضرت شیخ صدر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سواری پر جا رہے تھے. آپ نے ان کو سلام کیا. شیخ صدر الدین نے پوچھا کہ بچے کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، اور درمیان کا کیا ماجرا ہے. کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، درمیان کا ماجرا کیا ہے. اب کیونکہ پوچھنے والا ایک عالم اور ایک صوفی ہے، تو پھر اب جواب محی الدین ابن عربی کا دیکھیے گا. کہا کہ معلوم سے یقین کی جانب جا رہا ہوں تاکہ معلوم کی حقیقت کا ادراک کر سکوں. نقطۂ معلوم سے جا رہا ہوں نقطۂ یقین کی جانب، تاکہ درمیان کہ اس معلوم کی حقیقت مجھ پر آشکار ہو جائے. اور پھر علم کی تعریف میں بھی یہی ہے کہ علم چیز کو جاننا نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت سے آگہی ہے. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کے جہاں فصاحت اور بلاغت کا عالم تو یہ کہ حضرت امام فخر الدین رازی جب مکہ معظمہ تشریف لائے اور ان دنوں فتوحات مکیہ آپ نے لکھنی شروع کی تھی، تو معمول یہ تھا کہ طواف کعبہ کرتے پھر لکھتے اور پھر طواف کعبہ کرتے پھر لکھنے بیٹھ جاتے. جب امام فخر الدین رازی تشریف لائے تو امام فخر الدین رازی کے آنے پر جس طرح سب نے پرتپاک ان کا خیر مقدم کیا، محی الدین ابن عربی اپنے لکھنے میں مشغول رہے. تو امام فخر الدین رازی کو خیال گزرا کہ شاید انہوں نے مجھے نظر انداز کیا ہے. امام فخر الدین رازی کا پھر درس شروع ہوا. جب درس دینا چاہا تو منہ سے الفاظ نہ نکلے، زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے. انہوں نے جب کعبے کی طرف توجہ کی، دیکھا وہاں محی الدین ابن عربی بیٹھے. وہ آئے محی الدین ابن عربی کے پاس. محی الدین ابن عربی نے ان سے اپنا دہن کھولنے کے لیے کہا. جب انہوں نے منہ کھولا تو ابن عربی اس وقت فتوحات مکیہ لکھ رہے تھے. اپنے قلم کی نوک سے ایک نقطہ امام فخر الدین رازی کی زبان پر لگا. اس نقطے کا کمال اب امام فخر الدین رازی کی فصاحت اور بلاغت ہے. ابن عربی کے اس نقطے کا کمال ہے امام فخر الدین رازی کی فصاحت اور بلاغت. امام حضرت محی الدین ابن عربی، ان کی ایک اور
جہت وہ میں 2 جملوں میں ہی نظر کروں. میں نے حضرت علامہ پیر سید شاہ حسین گردیزی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے یہ جملہ سنا، اور جب میں نے یہ جملہ سنا تو میرے دل نشین ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ ابن عربی ان کا مخالف ہو یا موافق ہو عالم ہوتا ہے. ابن عربی عوام کا موضوع نہیں ہے، عوام کا کوئی لینا دینا نہیں ابن عربی سے. ان کے حق میں ہوگا تو بھی عالم ہوگا، ان کا مخالف ہوگا تو بھی عالم ہوگا، اس لیے کہ ابن عربی علم کی شخصیت ہے، علم کا استعارہ ہے. پھر محی الدین ابن عربی نے نعت گوئی کی، شاعری کی، اور واحد میری معلومات کے مطابق یہ واحد شاعر ہیں جن کو اپنے دیوان کی شرح لکھنی پڑی. اب آپ یہ سوچئے کہ کسی شاعر کو کیا ضرورت پڑی ہے اپنے ہی دیوان کی شرح لکھے، اس لیے کہ انہوں نے دیوان لکھ دیا اور جب مولویوں کی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر وہی ہوا جو ہوتا ہے. جب فتوے لگے تو پھر انہیں اپنے دیوان کی شرح لکھنی پڑی اور اپنے اشعار کے عارفانہ مضامین، عارفانہ موضوعات کو انہیں واضح کرنا پڑا. انہوں نے جہاں غزلیں کہیں شیخ محی الدین ابن عربی نے، وہاں نعت بھی آپ نے کہی، اور شیخ محی الدین ابن عربی کی وہ نعت کہ جہاں ابن عربی نے کہا کہ الا بأبی من کان ملکا و سیدا، میرے ماں باپ قربان اس سردار پر، اس آقائے دو جہاں پر، وآدم بین الماء والتین آدم بین الماء والتین واقف، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان ٹھہرے ہوئے تھے، اس سردار پر میرے ماں باپ، میرا سب کچھ قربان ہو. اور پھر ابن عربی فرماتے ہیں اذا رام امرا لا یکون خلافہ، وہ جب کسی بات کا ارادہ کر لیں تو پھر وہ بات ان کے ارادے کے خلاف نہیں جا سکتی. وَلَيْسَ لِذَلِكَ الْأَمْرِ فِي الْكَوْنِ صَارِفٌ، اور پھر اس بات کو کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو آقا دو جہاں کے ارادے سے کسی اور سمت پھیر دے. جس بات کا ارادہ کر لیں وہ بات آپ کے ارادے کی جانب سفر کرتی ہے. تو محی الدین ابن عربی اپنی ذات میں ایک کائنات ہے، اور محی الدین ابن عربی نے، اب بعض لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے وقت سے بہت پہلے پیدا ہو گئے. یقیناً محی الدین ابن عربی اس دور میں پیدا ہوئے کہ آج 8 صدیاں بیتنے کے بعد بھی جب کوئی شخص محی الدین ابن عربی کو پڑھتا ہے تو ابن عربی اسے احساس جہل ضرور دلاتے ہیں. ابن عربی اس کو یہ احساس ضرور دلاتے ہیں کہ تم نہیں جانتے. جس نے اگلے زمانوں پر جہاں عقل انسانی مجتمع ہو کر اس نقطۂ کمال پر نہیں پہنچ سکی، اس نقطۂ کمال سے آگے کا سفر 8 صدیاں پہلے محی الدین ابن عربی نے طے کیا. علامہ صاحب، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں حضرت محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ کی نعت گوئی اور ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. نعت کا ذکر ہو رہا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں بھی حضرت اعلیٰ کی نعت کا ذکر کیا تو اس کے 2 شعر پیش کر دیتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میں چاہوں گا میں یہ نعت پیش کروں، لیکن اس نعت کے پیچھے جو واقعات ہیں وہ شاہ صاحب بیان کریں گے. اس نعت کے بعد میں اس کے 2 شعر پیش کر رہا ہوں کہ اج سکھ میں تیرا دیو تیری، اج سکھ میں تیرا دیو تیری، کیوں دلڑی اداس گنیری، لو لو وچ شوق چنگیری، اج نینا نے لایا کیوں جڑیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
बरिया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इस सूरत नू में जाना का के जाने जहाना का। इस सूरत नू में जाना का। इस सूरत नू में जाना खा जाना खा के जाने जहाना का। सच आका दे रब दी में शाना खा। जिस शान तो शाना सब बढ़िया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। माँ अजे सुबहान अल्लाह माँ अजमल का। सुबहान अल्लाह माँ अजमल का। माँ आसन का माँ अकमल का। किथे मेरे अली किथे तेरी सना। किथे मेरे अली 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 अली। किथे मेरे अली किथे तेरी सना। गुस्ताख अखी किथे जा अड़िया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मैं क़िबला शाह साहब से गुजारिश करूँगा इस कलाम का कुछ थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए इसका बैकग्राउंड भी अर्ज कर दें, ताकि थोड़ा सा लोगों को पता चले कि इस कलाम को लिखने की वजह क्या बनी, और इस कलाम के अगर तरफ मफाहिम पे भी अगर थोड़ा सी आप रोशनी डाल दें। जहाँ तक इस कलाम के मफाहिम पर रोशनी डालने की बात है, ये तो खासा मुश्किल काम है और वक्त तलब काम है। मुश्किल से ज़्यादा वक्त ज़्यादा चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके एक एक लफ्ज़ पर बहुत गौर किया हुआ है पूरी नात के, और मैं इसके एक एक लफ्ज़ को अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर आला की जूतों के सदक़े बयान कर सकता हूँ। जहाँ तक इसके बैकग्राउंड पस मंज़र का, इस नात के शान नुज़ूल आप कह लें कि जिस वक्त हुजूर आला के ये क़िबला आलम सैयदना पीर मेहर अली शाह ने ये नात कही तो किस कैफियत में कही और उसका पस मंज़र क्या था, वो अर्ज़ कर देता हूँ। वो ये है कि हुजूर क़िबला आलम सैयदना पीर मेहर अली शाह मुजद्दिद गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह जब हज पर तशरीफ़ ले गए तो मक्का शरीफ से मदीना मुनव्वरा जब हाज़री के लिए गए तो रास्ते में एक वादी आती है, वादी हमरा। तो उस वक्त चूँकि सफ़र दुश्वार था, ऐसा सफ़र नहीं था जैसे आजकल मक्का से मदीना का है कि बड़ी शानदार लग्जरी बसें मिल जाती हैं या दीगर ज़राए मिल जाते हैं। तो उस वक्त पैदल या घोड़ों पे, ऊँटों पे इस तरह से जाना पड़ता था, तो मुश्किलात होती थी। तो बहरहाल वो
تھکے ماندے جب وادی ہمرا میں پہنچے مکہ شریف سے تو وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا، قافلے نے پڑاؤ کیا، رکے تو عصر کے وقت تھکاوٹ کی وجہ سے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر سو گئے، اور معمول یہ تھا کہ عصر کی جو سنتیں ہوتی ہیں 4 فرضوں سے پہلے، جن کو فقہ میں غیر مؤکدہ سنتیں کہا جاتا ہے، مستحب ہوتی ہیں، پڑھ لیں ثواب ہے، نہ پڑھیں گناہ نہیں ہے، لیکن یہ عام لوگوں کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اولیاء اللہ عام نہیں ہوتے، یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے مسائل بھی چنے ہوئے ہی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے تھکاوٹ کی وجہ سے تھوڑی دیر آرام فرمایا اور سنتیں رہ گئیں، عصر کی سنتیں جو غیر مؤکدہ تھیں ادا نہیں فرما سکے۔ تو حضور آقا نامدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تشریف لائے خواب میں، اور آپ نے فرمایا کہ مہر علی تو میری اولاد میں سے ہے، تو نے بھی میری سنتیں چھوڑ دی۔ تو حضور اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ کو جو کیفیت ہوئی اس دیدار سے کہ حضور کے دیدار با کمال سے جو مشرف ہوئے، جمال با کمال سے مشرف ہوئے، اس کیفیت کے زیر اثر حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ نے یہ نعت لکھی ہے، اور اسی میں آپ یہ اسی لیے فرماتے ہیں، جیسے انہوں نے پڑھا شعر کہ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیا۔ کہ نبی علیہ السلام کی صورت مبارکہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس صورت کو میں جان کہوں یا جان کی بھی جان کہوں، اپنی روح کہوں اس کو یا روح کی بھی روح کہوں اس صورت کو، اور سچ کہوں تو میں اس حضور کی صورت کو نہ اپنی جان کہتا ہوں نہ جان کی جان کہتا ہوں، میں رب کی شان کہتا ہوں۔ یہ رب کی شان ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی بیان نہیں۔ تو حضور کی جو صورت مبارکہ ہے وہ ان کے دل میں اتر گئی، نقش ہو گئی، اور پھر انہوں نے اس میں یہ بھی کہا کہ لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں، کہ آپ کے جو لب مبارک ہیں، ہونٹ مبارک ہیں، ان کو میں لب کہوں یا یمن کے موتی کہوں، اور یہ جو موتی ہیں دانت ہیں، یہ موتیوں کی لڑیاں ہیں جو چمک رہے ہیں۔ تو اس طرح کی یعنی کیفیات جو تھیں، ان کیفیات کو حضور اعلیٰ نے اس نعت میں سمویا ہے، اور سارا کرنے کے بعد عجز و انکسار کا جو آپ نے آخر میں بات کی ہے کہ، اور پھر اس میں یہ بھی دیکھیں کہ وہ عربی والا جو ہے سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ تعجب کے لیے کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں، کوئی عجیب چیز دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو جب ایسی عجیب چیز دیکھیں کہ جو حضور کا جمال با کمال ہو، تو اس کے لیے تو پھر ایک دفعہ نہیں کروڑوں دفعہ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے بھی کہا سبحان اللہ ما اجملہ کا، آپ کتنے خوبصورت ہیں، ما احسنہ کا، آپ کتنے حسین ہیں، ما احسنہ کا، ما اکملہ کا، آپ کتنے کامل ہیں، سبحان اللہ ما اجملہ کا، ما احسنہ کا، ما اکملہ کا۔ یہ تو عربی ہوگی۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مہر علی کہاں اور آپ کی ثنا، آپ کی تعریف کہاں، یہ عجز کا انتہا ہے۔ حالانکہ یہ وہ تعریف ہے کہ اس جیسی تعریف میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بلغ العلا بکمال ہی کے ٹکر کے اشعار ہیں۔ حضرت شیخ سعدی کا جو بلغ العلا ہے یہ کائنات میں گونج رہا ہے بلغ العلا بکمال ہی، اور کائنات میں گونج رہا ہے کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا۔ تو یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا، تو کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا یہ عجز کی انتہا ہے، اور اس کا گونجنا یہ ان کی قبولیت کی انتہا ہے۔ کائنات کے اندر یہ گونج رہا ہے یہ شعر، یہ قبولیت کی انتہا۔ گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں، کہ میری تو گستاخ آنکھیں ہیں، انہوں نے کہاں جا کے آنکھیں لڑ گئیں کہ حضور کے دیدار سے، حضور کے چہرہ انور سے یہ آنکھیں لڑ گئیں۔
ایسے معشوق کے ساتھ تو آنکھیں لڑانا بھی بے ادبی ہے. ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. تو یہ وہ والا مضمون انہوں نے بیان فرمایا. بہرحال یہ وہ چیز ہے جس کو میں بیان کرنے سے قاصر ہوں. یہ پیر میر علی شاہ بیان کر سکتے ہیں. میں یہ کہوں کہ اس مشاہدے میں جو حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ نے جو خواب کی صورت میں حضور کا مشاہدہ کیا، جہاں ان کو یہ بظاہر سرزنش نظر آتی ہے کہ آپ نے سنت ادا نہیں کی، لیکن اس میں سب سے اہم پہلو یہ ہے جو میری نظر میں ہے کہ حضور آ کر خود ان کو اپنی اولاد ہونے کی سند عطا کر رہے کہ میرے علی تو میرا بیٹا ہو کر میری سنت چھوڑ رہے. جب حضور کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا ہے تو مطلب میرے علی ان کا بیٹا ہے. اس سے بڑی سند اور ان کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی. تو سبحان اللہ ما اجمل. سبحان اللہ. شاہ صاحب کی گفتگو ایسی ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں اونیئر آپ دونوں احباب سے معذرت چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب کی گفتگو ایسی دل چاہ رہا ہے صرف شاہ صاحب سے بات ہوتی رہے اور ان کو سنتے رہے ہم. اور بالکل میرے ذہن میں یہ بھی میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، سوال اٹھنے سے پہلے جواب مل رہے ہیں، تو میں خود بھی جو ہے آج کافی اچھا. میں ایک سوال ابھی آپ شاہ صاحب سے ہی میں پوچھنا چاہوں گا کہ شاہ صاحب حضرت اعلیٰ کی بات ہو رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت اعلیٰ کی تعلیمات پہ، کیونکہ ہمارا آج کا موضوع بھی ہے، تو کچھ حضرت اعلیٰ کی مجلس کا بیان فرمائیں کہ حضرت اعلیٰ کی مجالس کیسی ہوتی تھی اور ان مجالس میں کون لوگ ہوتے تھے. اور اگر اس میں تھوڑا سا اگر آپ اس تعلیمات ابن عربی کو بھی شامل کر لیں تو کیا ہی بات ہے. حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس جو ہے یہ دو طرح کے رنگ سے رنگین ہوتی تھی. ایک رنگ ان میں عالمانہ ہوتا تھا اور ایک رنگ ان میں عاشقانہ ہوتا تھا. حضرت اعلیٰ سیدنا پیر میر علی شاہ کی جو وہاں بیٹھک ہے جہاں آپ بیٹھا کرتے تھے، اس وقت کے جو ساتھی تھے حضور اعلیٰ کے، اس کو عشق آباد کہتے ہیں. یہ اس نام میں بھی ایک چاشنی ہے اور میں اس کو ایکسپلین کر نہیں سکتا. بس وہ لفظ جو ہے وہ محسوسات سے تعلق رکھتا ہے. آج بھی اس کو عشق آباد کہا جاتا ہے. تو آپ اس سے دیکھ لیں کہ ایک تو وہاں کتابیں رکھی ہیں. میں نے ڈاکٹر کامران صاحب کو وہاں زیارت بھی کروائی اس جگہ کی جہاں آپ بیٹھتے تھے. تو وہاں آج بھی وہ عشق و محبت کا رنگ جھلکتا ہے. جی ہاں. اور کتابیں ہیں ارد گرد، وہ علم کا رنگ ہے. ایک علم کا دبدبہ، وجاہت. پیر میر علی شاہ کا جو تصور جو ہے وہ آتا ہے تو علم سامنے پہلے آ کے کھڑا ہوتا ہے. اور پھر جب شیخ محی الدین ابن عربی کے ساتھ ان کو جوڑتے ہیں تو عشق و سرمستی کی باتیں پھر شروع ہو جاتی ہیں اور وارداتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو بہرحال پیر میر علی شاہ کی جو مجالس ہوتی تھیں یہ ان دونوں رنگوں سے رنگین ہوتی تھی. ان کے پاس بیٹھنے والے لوگ، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہند و پاک سے تو بالعموم اور باقی بالخصوص ایران سے، افغانستان سے، عرب ممالک سے، ترکی سے، یہاں تک کہ علماء حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں آ کے حاضر ہوتے تھے. اور نہ صرف مسلم علماء بلکہ ہندو، سکھ، عیسائی اور ان کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ وہ آ کر حضور اعلیٰ سے اکتساب فیض کرتے تھے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اکتساب فیض کے لیے انہوں نے بھی ایک دفعہ خط لکھا تھا. گو وہ حاضر نہیں ہو سکے لیکن ان کے ہم اثر لوگ بہت سارے وہ حضرت اعلیٰ کی خدمت میں، سیاسی لوگ بھی، وہ بھی حاضر ہوتے تھے. نواب، بڑے بڑے والیان ریاست، وہ آ کے گھٹنے ٹیک دیتے تھے حضور اعلیٰ کے پاس. اور حضرت اعلیٰ پر وہ ایک رنگ تھا خاص. میں نے ایک واقعہ اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ ایک نواب صاحب آئے، پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو نوابوں کے رنگ آپ کو پتہ ہے وہ نوابی رنگ ہوتے ہیں. تو انہوں نے آتے ہی گھوڑوں کی اور اس طرح کی باتیں شروع کر دیں کہ میرے پاس میرے استبل میں اتنے شاندار گھوڑے ہیں اور فلاں ہیں چنا ہے. تو مطلب ایک تعلی تھی اور تکبر تھا کہ میرے پاس مال و دولت بڑا کثرت سے ہے. جبکہ میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ بڑے اعلیٰ گھڑ سوار بھی تھے.
بہت ہی ماہر قسم کے گھڑ سوار تھے. یہ ان کا ذوق بھی تھا اور یہی ان کی ورزش بھی تھی اور یہ سنت بھی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو بہرحال حضور اعلیٰ پیر میر علی شاہ ان کی بات سنتے رہے اور ظاہر بیزار ہوتے رہے کہ یار یہ بیٹھ کر میرے سامنے اب گھوڑوں خچروں کی باتیں کر رہے. بہرحال سن لی. ان کا جو وسعت تھی وہ سینے کی کشاد تھی، وہ انہوں نے اس کو کچھ نہیں کہا. جاتے ہوئے جب وہ اٹھنے لگے تو ایک خادم سے کہا کہ ذرا نواب صاحب کو ہمارے استبل میں سے گزار کے لے جائیں. تو اس کو ہماری ادھر گولڈا شریف کی زبان میں تربیلا کہتے ہیں. تو انہاں ذرا تربیلے چوں گزار کے کھڑے ہو. تو وہ جب نواب صاحب کو تربیلے میں سے اس طویلے میں سے گزارا تو وہاں ہر رنگ نسل کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور وہ نسلیں کہ جو نواب صاحب نے خواب میں بھی نہیں دیکھی. وہ جس نسل پہ نگاہ ڈالتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یار یہ گھوڑا بھی بند ہے، یہ گھوڑا بھی بند ہے. تو حضرت صاحب کا مقصد یہ تھا کہ یہ فقیر کا آستانہ ہے، یہاں گھوڑوں کی باتیں نہیں کرو، یہاں محبت کی باتیں کرو. اور اس کو میں جوڑوں گا اس بات کو حضرت خواجہ نظام الدین پیا نظام محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہ ان کی خانقاہ کے جو گھوڑے تھے ان کے حالات میں پڑا ہے کہ وہ سونے کے کھونٹوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، جس کو پنجابی میں قلعہ کہتے ہیں، اردو میں اس کو کھونٹا کہتے ہیں، جو گڑا ہوا ہوتا ہے زمین میں. تو وہ کھونٹے سونے کے تھے. تو ایک بندے نے ان پر یہ اعتراض کیا، جیسے آج بھی صوفیاء پر لوگ زبان تان دراز کرتے ہیں، یہ ہر دور میں رہے ہیں، اس وقت بھی تھے. تو اس نے یہ سوال کیا، یہ اعتراض کیا کہ اینچے درویشی کہ یہ کیا درویشی ہے کہ آپ نے گھوڑوں کے کھونٹے بھی سونے کے گاڑ رکھے. تو حضرت جلال میں آئے اور بہت خوبصورت جواب دیا. فرمایا کہ در گل انداختم نہ در دل، میں نے اس کو مٹی میں گاڑا ہے، دل میں نہیں گاڑا. میرے نزدیک ان کھونٹوں کی، ان سونوں کی حیثیت یہ ہے سونے کی کہ اس کو میں اس کے ساتھ گھوڑے باندھتا ہوں، یہ تم لوگوں کے دلوں میں گڑا ہوا ہے. تو یہ حضرت کا مزاج تھا اور یہی ان کی محافل تھی، یہی تعلیمات تھی. تعلیمات تو ایسی تھی، میں نے حضرت کے وہ خدام بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جو بالکل سادہ، بالکل ان پڑھ، اور وہ لوگ کہ جن کو بظاہر الف بے پڑھنا بھی نہیں آتا. میں چشم دید گواہ ہوں، حضرت اعلیٰ سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ڈرائیور چاچا نور محمد ان کو کہتے تھے. انہوں نے حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ کی 5 پشتوں کی ڈرائیونگ کی ہے. وہ خود کہتے تھے کہ 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. یہ ہاں، وہ ان پڑھ آدمی تھے، کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے، خوشاب کے رہنے والے تھے، وہیں فوت ہوئے، زندگی بھر وہیں رہے. بچپن میں آئے اور زندگی کوئی 80-90 سال وہاں گزارے. تو ان کے پاس میں بیٹھتا ہی صرف اس لیے تھا کہ اس ڈرائیور کے پاس، جو پیر میر علی شاہ کا ڈرائیور ہے، کوئی عالم نہیں ہے، وہ جب مثنوی مولانا روم پر بات کرتے تھے تو آنکھیں کھل جاتی تھی بندے کی کہ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں. یہ پیر میر علی شاہ کے ڈرائیور کی حالت تھی کہ میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ میں تو ایک کیفیت میں آ جاتا تھا کہ یار یہ کیسے بیان کر رہے ہیں مثنوی مولانا روم. وہ اسرار و معارف وہ بیان کرتے تھے کہ میں کافی دیر ورطہ حیرت میں بھی رہتا تھا اور ایک کیفیت میں رہتا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرے. بنا کردند خوش رسم بخاک و خون غلطی دن، خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را. ماشاءاللہ میں مسرور نعت کیفی اکیڈمی کی جانب سے اور اہلیان کراچی کی جانب سے بالخصوص میں شاہ جی کو اہلاً و سہلاً مرحبا اور خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اور بالخصوص اس نعت اکیڈمی میں جو آج خوشبوئیں بکھیری ہیں شاہ جی نے، تو یہ یہاں کی مشام تو انشاءاللہ تا صبح قیامت اس کو محسوس کریں گے اور اللہ رب العزت اس میں خیر و برکتیں عطا فرمائے. یہ ہمارا جو موضوع تھا، اسی موضوع کی مناسبت سے مختلف مجالس کا اہتمام ہوتا رہتا ہے اور ابھی حال ہی میں انشاءاللہ العزیز آنے والے اتوار کو 18 دسمبر کو مجلس ابن عربی کی جانب سے ایک محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. یہ سالانہ 3ری مجلس ابن عربی کی محفل ہے جو میٹروپول ہوٹل میں انشاءاللہ العزیز
دوپہر 2 بجے بعد نماز ظہر انشاءاللہ یہ شروع ہوگی. مختلف اہل علم اس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور یہ خالصتاً حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریات اور افکار اور ان کی تعلیمات کے پرچار کے حوالے سے ہے. تو اس میں خصوصی خطاب تو حضرت علامہ استاذ العلماء پیر سید شاہ حسین گردیزی دامت برکاتہم العالیہ کا ہے، اور اسلام آباد سے قبلہ شاہ جی تشریف لائے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز شاہ جی کا بھی خطاب ہوگا. آپ تمام سننے والے جو ہمارے ناظرین ہیں، جو سامعین ہیں، وہ ضرور جو ہے اس بابرکت محفل میں شرکت کریں. اور میں ایک بار پھر جو ہے یہ بات عرض کروں گا کہ شاہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ جس وقت آپ تربیلا کا وہ ذکر کر رہے تھے، محافل مجالس حضور اعلیٰ کا ذکر کر رہے تھے، تو یقین کیجئے کہ چونکہ آپ ہی کے ساتھ اس پورے خطے کا ہم نے وزٹ کیا ہے، اور آپ نے شاہ جی نے جو ہے وہ ایک ایک جگہ جو ہے اس کی نشاندہی کی، اور اس کی ایک تاریخ ہے. تو کبھی جانا ہوگا آپ حضرات کا تو آپ دیکھیں گے، اور جو لوگ سن رہے ہیں تو وہ تو پہنچ گئے ہوں گے. تو بس بات یہی ہے کہ وہ جی چاچا نور کی انہوں نے بات کی ہے کہ وہ مثنوی کے عالم ہیں، اور ہم پڑھ کر بھی نہیں سمجھ سکتے کہ غیر حق را جملگی برباد کن، کل شعین حالکن را یاد کن. حضرات گرامی، آج کا موضوع بڑا دقیق تھا، اور آج کے موضوع پہ گفتگو یقیناً شاہ صاحب کا ہی خاصا تھا کہ آج کی جو نشست تھی وہ عشق و محبت سے مرصع تھی. اور اگر میں بات کروں، ابھی حضرت والا بات کر رہے تھے تو لمحے بھر کے لیے ایسا لگا کہ خود گولڈا شریف میں تو عشق آباد کی بات ہوئی، اور حضرت اعلیٰ کے ڈیرے کی بات ہوئی، تو وہ زیارتیں ہم نے بھی کی. کیا سادگی ہے، کیا عشق ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حضرت ہر چیز وہاں پہ ویسے ہی موجود ہے جیسے ان کے دور میں تھی. تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت اعلیٰ وہاں موجود ہیں. جب وہاں پہنچیں، جب اس کی زیارت کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ سب چیز وہیں موجود ہے. اور حال میں اگر میں بات کروں قبلہ چھوٹے لالا جی کی، کہ جب خاص طور پہ ان کی وصال سے قبل ابھی میں جب آخری ان کا دیدار میں نے کیا، جب میں پہنچا ادھر، تو ایسا لگ رہا تھا کہ لالا جی نہیں حضرت اعلیٰ بیٹھے، بالکل ایسا. اور میں اپنی بات بتاؤں کہ میرے شیشے سے وہ زیارت کروا رہے تھے کیونکہ آپ علیل تھے. تو ایک لمحے کے لیے مجھے میرے دل میں یہ آیا شاہ صاحب کہ میں نے دیکھا، کیونکہ لالا جی جیسے سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، لوگ زیارت کر رہے تھے، تو میرے دل میں ایک سوال آیا. میں نے کہا کہ لالا جی میں جب آتا تھا تو آپ مجھے پیار کرتے تھے، وہ مجھ سے پوچھتے تھے، آج میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے. تو جب میں جاتا تھا اس طرح میری داڑھی میں تھوڑی میں ہاتھ ڈال کے پوچھتے تھے کہ کب آئے ہو. پنجابی میں خاص وہ بات کرتے تھے، اور پھر پوچھتے تھے روٹی چھوٹی کھائی نہیں کھائی. خادموں کو بلانا کہ جب اس کو روٹی کھلاؤ پہلے. تو سرائے نمبر 3 پہ خاص طور پہ جب وہ بیٹھتے تھے، تو میں نے جیسے یہ دل میں میرے خیال آیا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، لالا جی نے نظریں اٹھائی، سیدھا مجھے دیکھا. میں چونکہ آپ کی طرف بھی دیکھا تو بالکل ایسے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ جس کو آپ کہتے ہیں، تو وہ بالکل میری طرف دیکھا، اور مجھے دل میں ایسا ایک لگا کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں دیکھ لیا. اور اس طرح ایک دفعہ نظر پل کے جھکائی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اپنے وہی عالم میں استغراق میں چلے گئے. تو حقیقت ہے کہ ایک بڑی روحانی ایک کیفیات ہے وہاں کی گولڈا شریف کی. میں ابھی شاہ صاحب سے پروگرام سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ گولڈا شریف جانے کے بعد وہاں سے نکلنے کا دل نہیں چاہتا، کہ بس وہ شب و روز وہیں بسر ہوتے ہیں. اور ایک عجیب ہی وہاں کی بات ہے. میں علامہ صاحب کے پاس ہوں، میری ایک سوال ہے تو میں ایک ذہن میں گھوم رہا تھا، میں چاہ رہا ہوں شاہ صاحب سے وہ بھی کر لوں تاکہ وہ بھی آگے بات مکمل ہو جائے. اچھا، تذکرہ ہو رہا تھا کلمۃ الحق کا جو کتاب ہے، میں چاہ رہا تو اس پہ تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈال دیں، کیونکہ تصنیف آیا حضرت اعلیٰ کی ہے نہیں ہے، اور اس کے مضامین کیا ہے، اس کے حوالے سے اگر تھوڑا سا اس پہ. حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یا ان سے پہلے ایک بزرگ تھے حضرت عبد الرحمن شاہ لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے فلسفہ وحدت الوجود کے بہت بڑے نمائندہ لوگوں میں سے تھے، اور اس کے متبعین میں سے تھے اس فلسفے کے.
اور ان کے ہاں اس فلسفے کا اس قدر زیادہ وہ تھا، خیال پایا جاتا تھا کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی کلمۃ الحق، حضرت عبد الرحمن شاہ صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ عالم اس درجے کے تھے کہ میں نے ان کی وہ کتاب دیکھی ہے، میرے اپنے ذاتی کتب خانے میں اس کا عکس پڑا ہوا ہے اس کتاب کا، وہ آج کل بازار میں ملتی نہیں ہے، تو بہرحال وہ فوٹو کاپی کی صورت میں میرے پاس موجود ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے، اور اس میں کمال یہ ہے کہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے عالم کہ جن کی کتابیں پڑھ کر مولوی بنتا ہے، شرح جامی آج بھی درسیات میں بڑی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، تو اس کتاب پر بھی مولانا جامی پر بھی وہ اس طرح اعتراض کرتے ہیں کہ جیسے کوئی عام آدمی ہو۔ حضرت عبد الرحمن شاہ صاحب لکھنوی اس لیول کے آدمی تھے، اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے فلسفے پر بھی، فلسفہ وحدت الوجود پر بھی ان کو بہت دسترس تھی، اور صرف زبانی کلامی دسترس نہیں، وہ حال کے آدمی تھے، صرف قال کے آدمی نہیں تھے، تو ان پر حال کا غلبہ تھا، تو اس غلبے کے تحت انہوں نے وہ کلمۃ الحق نامی کتاب لکھی، یہ اس کا کتاب کا پس منظر ہے۔ اب اس کتاب کے مندرجات کیا تھے؟ مندرجات اس کتاب کے یہ تھے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ وحدت الوجود کے حساب سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کو ماننا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ وحدت الوجود کے حساب سے ماننے کا مطلب کیا ہے؟ وحدت الوجود کے حساب سے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی موجود ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی بندہ اس طرح سے نہیں مانتا تو پھر وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ یہ نقطہ نظر تھا حضرت عبد الرحمن شاہ صاحب لکھنوی کا۔ یہ نقطہ نظر ظاہر ہے کہ انتہائی شدید قسم کا نقطہ نظر ہے، متشددانہ نقطہ نظر ہے، اور مسلمانوں کی ایک کثیر جماعت کو کافر قرار دینے والا نقطہ نظر ہے، جیسے آج کل بھی آپ ظاہری علماء میں بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کفر کی مشینیں لگا رکھی ہیں۔ تو بہرحال یہ تو خیر اس طرح کی کفر ساز مشین نہیں تھے، یہ تو عشق والی مشین سے وہ ایک فائر ہوا تھا کہ یہ کلمہ طیبہ کا وہ مفہوم لیا جائے کہ جو وحدت الوجود کے ہاں ہے، کہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی موجود ہے ہی نہیں، اور اس کے لیے تمام امت مرحومہ پابند ہے۔ یہ ان کا نقطہ نظر تھا۔ اس کی وجہ سے چونکہ بہت سارے لوگوں کا، مسلمانوں کا کافر ہونا لازم آتا تھا، تو حضرت اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو میں نے بتایا کہ ان کے سینے کی کشاد اس بات کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ لوگوں کو کافر قرار دیا کہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کی کشاد وہ اس کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ مسلمانوں کو کافر قرار دیا جائے۔ تو انہوں نے پھر اس کے رد میں وہ کتاب لکھی جس کا نام ہے تحقیق الحق۔ تو اس کا پورا نام اب ہے تحقیق الحق فی کلمۃ الحق۔ تو کلمۃ الحق جو ہے وہ عبد الرحمن شاہ صاحب لکھنوی کی ہے، اور تحقیق الحق جو ہے یہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ اس میں انہوں نے ثابت یہ کیا ہے کہ کلمہ طیبہ کا وہ مفہوم جو عام طور پر مسلمانوں میں رائج ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، بس اس مفہوم پر اعتماد کرنا یہ تمام مسلمانوں کے لیے کافی ہے، اور وحدت الوجود والا مفہوم لینا یہ خاص ہی نہیں، اخص الخواص کا کام ہے۔ تو وہ لوگ کریں کہ جن کا کام ہے، جن کے حوصلے ہیں زیادہ، تو یہ ان کے لیے ہے یہ۔ اور پھر اس میں ایک خاص چیز جو دیگر حضرت اعلیٰ کی کسی کتاب میں بلکہ کہیں بھی نہیں ملتی، تحقیق الحق میں جو میری نظر سے گزری، وہ یہ ہے کہ توحید کی بہت ساری اقسام حضور اعلیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ وہ سارے علماء بیان کرتے ہیں، علم کلام میں بھی کرتے ہیں، اور دیگر اس میں مباحث میں بھی ہوتی ہیں، توحید کی بیانات ہوتے ہیں۔ حضرت اعلیٰ نے ایک خاص چیز بیان کی ہے، توحید فی الحب، محبت میں توحید، یعنی محبوب ہو تو ایک ہی ہو، در در کی گدائی نہ ہو۔ تو وہ توحید فی الحب کے قائل تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہے اصل ایمان۔ تو یہ ہے اس کتاب کا لب لباب۔ بات پھر وہیں آ کے پہنچی
جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ میرا پیغام ہے محبت، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں سبحان اللہ، اصل میں گفتگو میں اب سمپ کرنا چاہ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں علامہ صاحب کو شریک گفتگو کروں۔ حضرت اعلیٰ کی بات ہو رہی ہے اور حضرت اعلیٰ کا جو سب سے بڑا حوالہ ہے وہ رد قادیانیت ہے، جو عوامی طور پہ بھی ہم تمام احباب جانتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی اگر علمی خدمات کے حوالے سے، کیونکہ آپ کی کتاب تصفیہ مابین شیعہ و سنی میں موجود، کیونکہ جو محبت کا درس ان کی خانقاہ سے چلا ہے اور جس طور پہ دین کی تبلیغ اور ابلاغ کا کام ہوا ہے، اگر اس پہ آپ ایک ذرا طائرانہ سی ایک مختصر سی اگر ایک اس پہ نظر ڈال دیں تو حضرت اعلیٰ کی علمی خدمات کا بھی احاطہ ہماری آج کی نشست میں ہو جائے گا۔ حضرت اعلیٰ پیر سیدنا سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یقیناً آپ عالم ہیں، صوفی ہیں۔ آپ نے ختم نبوت کے لیے جس طریقے سے اس مشن کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، وہ پورا عمل، پوری جد و جہد، اپنی مثال آپ ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب اگر چاہتے تو اپنے دارالافتاء میں بیٹھ کر فتویٰ نویسی بھی کر سکتے تھے اس موضوع پر، لیکن آپ نے اپنے آپ کو فتاوی نویسی تک محدود نہیں رکھا، بلکہ خود اپنی خانقاہ سے نکلے، سفر کیے اور مرزا قادیانی کو للکارا، اور ایک بڑی مضبوط قوت، ایک بڑی مضبوط آواز، بلکہ سب سے مضبوط آواز حضور پیر مہر علی شاہ صاحب کی تھی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال دیا تھا کہ ایک جانب آپ نسب میں اعلیٰ ترین نسب رکھنے والے ہیں، پھر علم میں آپ اعلیٰ ترین علمی شخصیت ہیں، اور عرفان میں، طریقت میں، تصوف میں اس کمال پر ہیں کہ جس پر رہتی دنیا تک انسان رشک کرتا رہے گا۔ خدا بند ذوالجلال پاک پروردگار ہمیں پیر صاحب کا فیضان ہمیں ہماری نسلوں کو عطا ہو۔ اختتام پر بس میں ابرار بھائی کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کروں گا کہ مسرور کیفی نعت اکیڈمی ہمیشہ نت نئے علمی فکری موضوعات کے ساتھ مذاکرے کا اہتمام کرتی ہے۔ آج کا عنوان بھی بہت علمی اور لوگوں کے لیے بہت زیادہ دلچسپی کا باعث رہا ہے یقیناً، اور میں نے خود یہاں پر آج مفتی سید عزیز الرحمن گولڑوی صاحب سے بہت استفادہ کیا، بہت سارے نئے گوشے، بہت سارے نئے زاویے وہ سامنے آئے۔ خدا بند ذوالجلال پاک پروردگار مفتی صاحب کی توفیقات میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرمائے، اور ہمارے ڈاکٹر کامران قریشی صاحب نے جس طریقے سے دعوت دی ہے اس کو ایک مرتبہ میں پھر دہرا دوں کہ آنے والے اتوار کو میٹروپولیٹن ہوٹل میں بعد نماز ظہر مجلس محی الدین ابن عربی کا اہتمام ہے، جس میں خالصتاً محی الدین ابن عربی کی شخصیت اور ان کے فلسفے پر گفتگو ہوگی۔ پیر علامہ سید شاہ حسین گردیزی صاحب اس میں خصوصی خطاب فرمائیں گے، تو اس میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں۔ بس میں آخر میں ایک بار پھر ابرار بھائی کا شکر گزار ہوں، اور یہ ابرار بھائی کی مسرور کیفی نعت اکیڈمی میں یہ دوسری حاضری ہے شاید، اور جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، اور یہ ایک یادگار ہے۔ آپ آتے رہیں گے تو یہاں ہوتی رہے گی، اب یہ آپ پر موقوف ہے۔ تحقیق الحق فی کلمت الحق کے حوالے سے بات ہوئی، شاہ جی نے ایک خلاصہ اس کا پیش کیا، بڑی ادق کتاب ہے۔ بس یہ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ مزاج ہے حضور اعلیٰ کا، جس مزاج کی شاہ جی بات کر رہے ہیں کہ کشاد ہے اس مزاج میں، اور لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت سے جوڑنا ہے۔ تو ہمارے یہاں ایک مزاج ہے علماء کا کہ وہ اگر کسی صاحب علم کی تردید بھی کرتے ہیں تو تردید پر مشتمل جو تحریری کتاب ہوتی ہے، جواب یا رد الجواب، تو اس کا نام بھی ایسا رکھتے ہیں کہ آپ کو نام سے پتہ چل جائے گا کہ یہ اس نے اس کے خلاف لکھی ہے۔ تو اگر حضور اعلیٰ کا ایسا مزاج ہوتا تو حضور اعلیٰ اس کتاب کا نام رکھتے تحقیق الحق علی کلمت الحق۔
تو لیکن حضور اعلیٰ نے اعلیٰ نہیں کہا، حضور اعلیٰ نے فی کلمت الحق کہا ہے۔ حضور اعلیٰ نے فی، یہ میں ان علماء کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو نئے لکھنے والے بھی ہیں، کہ اگر کسی سے اختلاف بھی ہو جائے تو اس اختلاف کو کس سلیقے سے آپ نے تحریر کی بندش میں لے کے آنا ہے۔ اور میں شاہ جی سے پتہ نہیں میں اس بات کو صحیح طریقے سے کنوے کر سکا ہوں یا نہیں، تو شاہ جی اس کے اوپر گفتگو فرمائیں۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بہت شاندار بات کی ہے۔ میں اس پر صرف ایک اضافہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت اعلیٰ سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی کتاب میں یہ بات فرمائی ہے، تحریر فرمائی ہے کہ یہ جو حضرت عبد الرحمن شاہ صاحب لکھنوی نے ایک مخصوص نقطۂ نظر اپنایا اور اتنے لوگوں کو کافر قرار دیا اور ان کا کفر لازم آتا تھا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت اعلیٰ نے دیکھیں کتنی شاندار بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ انہوں نے لکھا وہ غلبہ حال کی وجہ سے لکھا، تو ان کو مورد تان نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس قدر غرق ہوئے تھے کہ ان کو یہی بات کہنی چاہیے تھی، باوجود کہ اتنی علمی ادق اور تحقیقی کتاب لکھنے کے باوجود وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں وارفتہ تھے۔ تو پھر وہی پیغام ہے محبت۔ کیا بات ہے شاہ صاحب نے جو گفتگو کی اور حضرت اعلیٰ کی جو بات کی، مجھے ایک بات ڈاکٹر صاحب یاد آئی۔ ہمارے مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ جہاں خانقاہ ہو وہاں مدرسہ قائم کرو، اور جہاں مدرسہ ہو وہاں خانقاہ قائم کرو، کہ مدرسے کی تعلیم مکمل ہو سکتی ہے، خانقاہ کی تعلیم ساری زندگی چلتی ہے۔ اور جو صوفی ہے وہی یہ بات کر سکتا ہے، جو صرف مدرسوں سے نکلتے ہیں تو وہ پھر وہ آپ کی والی بات کہ وہ اس نقطے کو سمجھ نہیں پاتے، اور وہ جو محبت کا جو ایک عنصر جو خانقاہ سے، جو تعلیم محبت کی خانقاہ سے ملتی ہے، شاید وہ لوگ اس سے کہیں دور ہوتے ہیں۔ آپ کو ہم بتائیں کہ ہم خانقاہ ہی کو مدرسہ سمجھتے ہیں۔ بالکل خانقاہ ہی مدرسہ ہے، بے شک، کیا بات ہے، بہت خوب۔ حضرات گرامی، آپ نے گفتگو ہمارے معزز مہمانان گرامی کی سنی، اور یقیناً آج کی نشست سے ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا، آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ میں بہت ادب کے ساتھ بہت ہی شکر گزار ہوں حضرت قبلہ مفتی سید عزیز الرحمان شاہ گولروی دامت برکاتہم عالیہ کا، کہ آپ کی موجودگی نے آج کی اس نشست کو چار چاند لگا دیا، اور آپ سے ہم نے اکتساب کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ دائر قائم و دائم رکھے۔ اور خصوصی شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر کامران قریشی صاحب کا، کہ جن کی توسط سے ہمیں شاسہ میسر ہے، اور آج کی نشست کے حوالے سے خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کی نشست ہوئی اس کے محرک بھی ڈاکٹر کامران قریشی صاحب کہیں نہ کہیں ہیں، اور ابرار بھائی کو بھی مبارکباد، مسرور کیفی نعت اکیڈمی کو مبارکباد، ہمارے علامہ فیصل بیگ عزیزی بندگی دامت برکاتہم عالیہ، کہ ان کی موجودگی میں حقیقت میں اپنے لیے بات کروں کہ ان کی موجودگی سے مجھے بڑی تقویت رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے۔ آخر میں تحائف پیش کیے جائیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں دو بند حضرت اعلیٰ کے، عشق و محبت کی بات ہو رہی ہے تو حضرت اعلیٰ کے ہی کلام سے دو بند، کہ ایک جو یاد آئی گڑلا شریف کی، کہ تیری یاد ہے من کا چین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا، جب سے لاگے تورے سنگ نین پیا، موہ نیند نہیں آرام نہیں، موری رو رو کے کٹتی ہے رین پیا، توری یاد ہے من کا چین پیا، توری یاد ہے من کا چین پیا، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، توری یاد ہے من کا چین پیا، توری یاد ہے من کا چین پیا، وصلی علی کیا شانن ہے،
वसल्ले अला, क्या शानन है ला मिसला का पीदारन पिया तोरी याद है मन का चैन पिया। सावन की काली रातों में, सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है, जब बूंदा बांदी होती है, जग चैन की नींद सोता है, जग चैन की नींद सोता है, एक बिरहा मारी रोती है, एक बिरहा मारी रोती है। मेहरे अली है हुब्बे नबी, मेहरे अली है हुब्बे नबी, और हुब्बे नबी है मेहरे अली, और हुब्बे नबी है मेहरे अली। लहमों का लहमी, दम्मों का दम्मी, लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, फर्क नहीं माँ बहन पिया, फर्क नहीं माँ बहन पिया। तोरी याद है मन का चैन पिया, तोरी याद है मन का चैन पिया। बड़ी शह मुनव्वर याद उनकी, जिसे आ जाए उनको याद करना। तोरी याद है मन का चैन पिया, तोरी याद है मन का चैन पिया। जज़ाकल्लाह। मैं मसरूर कैफी नात अकेडमी के मुंतज़िम आला जनाब मोहम्मद अबरार हुसैन साहब से दरख्वास्त करूँगा वो आए और शाह साहब को यह तोहफा पेश करें। शाह साहब दरख्वास्त है कि तशरीफ लाए। सामने देखो। डॉक्टर कमाल कुरैशी साहब से गुजारिश है कि तशरीफ लाए और ये अजरक का तोहफा अबरार भाई की आप खड़े आपकी मौजूदगी से हमें भी बहुत बहुत शुक्रिया। लम्हा फैसल बेग अजीज़ी बंदगी दामद बरकातुहू वाली से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और अजरक का तोहफा हमारे अबरार भाई बहुत बहुत करम फरमाइए। अभी तो बीच में आइए। बेटे सवाल है जी। जज़ाकल्लाह। तमामी अहबाब जो आज की नशिस्त में हमारे साथ ऑनलाइन शामिल रहे, मैं उन तमामी अहबाब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह अगले नशिस्त में आप तमाम अहबाब से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।